अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीना सरफराज। एक खूबसूरत सी हसीन सी सुबह में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और क्योंकि अब आज हफ्ते का आखिरी दिन है और सुबह सुबह मैं सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी जल्दी गुजर जाता है। पहले ऐसा लगता था कि हफ्ते बहुत लंबे होते हैं, साल बहुत लंबा होता है, लेकिन अब किस तरह से दिन, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाते हैं और देखते ही देखते 2024 के भी हम अक्टूबर तक पहुंच गए हैं और उसका भी मिड आने वाला है। तो ये बड़ी जल्दी से, बड़ी स्पीडअपली टाइम गुजर रहा है। टाइम की कदर करना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। लोग इर्द गिर्द के जो है अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने ज़्यादा मगन हो गए, इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि हम लोगों को समझ ही नहीं आती है। पूरा दिन हमारे पास एक लम्हा भी फुर्सत का नहीं होता है कि हम कहीं रुकें, कहीं अपनी ज़िंदगी में पॉज लेकर आएँ। तो वक्त के साथ चलना बेहद ज़रूरी है, इसलिए वक्त की कदर करें ताकि वक्त आपकी कदर करे। अपनी ज़िंदगी में अगर पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आना चाहते हैं, खुशगवार तब्दीलियों के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई पर्पस रखें, कोई गोल रखें। बिना किसी मकसद के ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि कहते हैं कि किसी भी पानी पर तिनका तैर रहा है और वो कहीं पे भी जो है उसके पानी के बहाव के साथ खुद ब खुद चले जाता है। तो अपने रास्ते, अपनी डायरेक्शंस खुद बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है और फिर ही आप एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ी अच्छी बात मुझे किसी ने बताई थी कि अपनी ज़िंदगी के अर्ली स्टेजेस में आप जितनी मेहनत करते हैं ना, उसका फल फिर आपको अपनी ज़िंदगी के दूसरे हिस्से में, जब आप थोड़ा सा आपकी एज बढ़ने लगती है तो उसमें आपको मिलता है। तो इसलिए कतई जब भी आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी कैपेसिटी दी हुई, इतनी पावर है, एनर्जी है, तो उस एनर्जी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, उसे किसी अच्छी जगह पर लगाएं ताकि अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारा आसानियाँ पैदा कर सके और अपनी और अपने वालिदैन के लिए आप बहुत कुछ कर सकें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा है। मौसम का हाल जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। मौसम का हाल की बात करें तो मौसम खासा खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट गया है और अब लग रहा है कि सर्दी आएगी क्योंकि रात के औकात में सर्दी खासी बढ़ जाती है। पंखों की हवा ठंडी होने लगी है। बहुत सारे लोगों के एसी जो कि अक्टूबर के स्टार्ट में तो चल रहे थे, अब वो बंद हो गए हैं। तो आपको एक तो हसीन और खूबसूरत खुशगवार मौसम मिलेगा, बिजली के लंबे लंबे भारी भरकम बिलों से भी आपकी जान छूटेगी और साथ ही साथ आपके लिए जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। और मूड बड़ा डिपेंड करता है कि हमारा एक तो मौसम अच्छा हो, फिर हमारे खाने पीने की रूटीन। तो मौसम की तब्दीली के साथ आपने अपना और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा, लेकिन सूरज ने थोड़ी सी करम नवाजी ये की है कि अब गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस हो रही है, लेकिन उसके साथ ही मुनासिब पानी का इस्तेमाल बेहद ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाए। गर्मियों में तो हम बहुत अच्छे से भरपूर तरह से पानी पीते हैं, बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है हम लोग इस चीज़ में बड़ी कोताही करते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत मेजर चेंजेस आते हैं। पानी अल्लाह ताला की बड़ी एक नेमत है, उसका जितनी उसकी कदर करें उतना कम है और ज़्यादा मिकदार में पानी का इस्तेमाल करने से आपकी सेहत भी बेहतर रहती है। और ख़वातीन हमेशा से उनको ये होता है कि भारी भरकम स्किन केयर्स पर, इन सब चीज़ों पर इन्वेस्ट करें तो उससे भी आप बच सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हैं ना तो एक आप नेचुरल ग्लो आपको अल्लाह ताला देते हैं। तो अल्लाह ताला ने नेचर में इस तरह की चीज़ें रखी जो आपकी सेहत के लिए, आपकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और उसका इस्तेमाल मुनासिब करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने वालिदैन के लिए जितना बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं इस दुनिया में और कोई चीज़ भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। और जब भी आपके यहाँ अल्लाह ताला रहमत भेजते हैं और उसकी पहली पहली खुशी हो तो उसको सेलिब्रेट करने का जो मज़ा होता है, जो उसका एक्सपीरियंस होता है, वो कुछ अलग ही होता है। आज हमारे साथ दो बर्थडेज हैं। जो पहली बर्थडे है वो बड़ी ही ख़ास है क्योंकि हरम फातिमा 1 साल की हो गई हैं और उनके जो बर्थडे है उसको उनके वालिदैन बड़े भरपूर अंदाज से मना रहे हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला इसी तरह की हज़ारों बहारें आपकी ज़िंदगी में लेकर आएँ, आप अपने वालिदैन के लिए खुशी का, राहत का और कामयाबी का बायस बने। हरम फातिमा की बर्थडे है पहली, वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आइए देखते हैं क्योंकि उनकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास वीडियो भी है।
many happy returns of the day. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. ماشاءاللہ جتنی پیاری آپ ہیں اتنے ہی خوبصورت اور اتنے ہی اچھے آپ کے نصیب بھی ہوں. ہمارے پاس دوسری ویڈیو بھی حرم فاطمہ کی ہی ہے اور یہ حرم فاطمہ ہے 4 سال کی اور ان کی برتھ ڈیز بھی بڑے جوش و خروش سے ان کے گھر والے منا رہے ہیں اور اس طرح کی ہزاروں خوشیاں آپ کو بھی دیکھنا نصیب ہوں. many happy returns of the day. میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو. ان کی برتھ ڈے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے, چلیے دیکھتے ہیں. many happy returns of the day. آپ دونوں کو سالگرہ بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کریں. بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں اور جب بھی بیٹی آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کے کیریئر کو لے کر, اس کی زندگی کو لے کے والدین پہلے دن سے ہی سوچنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے بڑی ہوتی جاتی ہے بیٹی تو ایک چیز ماں کو بڑی فکر ستانے لگتی ہے کہ اب بچی بڑی ہو رہی ہے تو اس کی شادی کرنی ہے, اس کی شادی کے اخراجات, اس کے لیے میں یہ چیز بھی بنا لوں, یہ چیز بھی بنا لوں. ہمارے ہاں تحفے تحائفوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑا عروج پر ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر بیٹی کو دے رہے ہیں تو کوئی ایسی چیز دیں جو اس کے لیے لانگ ٹرم اس کی لائف میں اس کے ساتھ چل سکے. اور جب بات آتی ہے بیٹیوں کی شادی کی تو ماں باپ کی ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا سلیکٹ کریں اور شادی میں ایک چیز بڑی ہمارے ہاں عام ہوتی ہے اور وہ ہوتے ہیں زیورات کا, گولڈ کا استعمال. لیکن انفارچونیٹلی اب اگر ہم دیکھیں تو گولڈ کی, سونے کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جس طرح سے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے عام عوام کی, تو آج کل تو عام فیملیز کے لیے, مڈل کلاس فیملیز کے لیے سونا خریدنا صرف ایک خواب کی مانند ہو گیا ہے. فی تولے کی بات کریں تو 2,75,500 روپے اس کی موجودہ قیمت ہے اور اتنی مہنگی اور اتنی مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہر کسی کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے. عام شہری کے لیے تو مشکلات ہیں ہی, لیکن سونے کی فیصل آباد میں مارکیٹ جو کبھی جہاں کی رونقیں بحال ہوتی تھی, صرافہ مارکیٹ, وہ بھی سنسان دکھائی دینے لگی ہے. گولڈ مارکیٹ کے کیا حالات ہیں اور کس طرح سے فیصل آباد کی مارکیٹ کو, گولڈ کی مارکیٹ کو مہنگائی نے متاثر کیا ہے, خریداروں کی تعداد میں کتنی کمی آئی ہے, کاروبار کتنا مان پڑا, اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے رپورٹر فضیل احمد اور سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں, خیریت سے ہیں؟ فضیل, جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, سونا خریدنا تو اب خواب ہو گیا, اب لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو وہیں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ فیصل آباد کی صرافہ مارکیٹ بھی جو ہے وہ سنسان ہونے لگی ہے. کاروبار کے کیا صورتحال ہے اور صرافہ مارکیٹ کے آج کل کس طرح کے کاروبار چل رہا ہے؟ دیکھیں زینت, سونے کی قیمت جو آپ نے بتائی ہے کہ اس وقت 2,75,500 ہے, تو یہ 2,82,000 روپے سے واپس آئی ہے قیمت. اچھا. تو ابھی جو صرافہ مارکیٹ ہے وہاں پر آپ جا کر دیکھیں تو تقریباً 12 بجے مارکیٹ کھلتی ہے اور 8-9 بجے تک کھلی رہتی ہے. صرافہ مارکیٹ 8-9 بجے بند کر دی جاتی ہے فیصل آباد شہر میں. جی. تو آپ کو اس ٹائم کے دوران کوئی بھی اتنا رش جو آج سے 7-8 سال پہلے یا 10 سال پہلے رش ہوتا تھا وہ نظر نہیں آئے گا. وہ وجہ یہ ہے کہ 8 سے 10 سال پہلے سونے کی قیمت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی, مناسب تھی, اور پھر لوگوں کا روزگار بھی چل رہے تھے. لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی تھی کہ وہ اگر اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو کم سے کم وہ 2 تولے تو اس کو زیور بنا کر دیتے تھے. اب وہ بھی نہیں, آرٹیفیشل کا دور آ چکا ہے, کیونکہ جو سونے کی قیمت ہے وہ ہر کسی کے بس میں نہیں رہی. بالکل صحیح. اور وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو سونا بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں زیادہ آتے دکھائی دیں گے, اور یہ جو صرافہ مارکیٹ کے تاجر ہیں ان کا بھی یہی کلیم ہے کہ ابھی سونا لوگ بیچ زیادہ رہے ہیں, خریدار بہت کم ہیں, کیونکہ اس وقت روزگار ہے نہیں, لوگوں کے حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. تو جو سونا تھا وہ اب لوگ بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں, اس سے اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں. تو اس وقت جو سونے کی قیمت ہے وہ دیگر ممالک کی اگر نسبت دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر 50 سے 55 ہزار روپے فی تولہ زیادہ ہے جو عالمی منڈی کے اندر قیمت ہے. اس حساب سے اس کی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے, ڈالر کی قیمت زیادہ ہے اور روپے کی قدر جو ہے وہ دن بدن کم ہوتی گئی, جس کی وجہ سے کافی نقصان ہے. ابھی تو ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے اور امید کر رہے ہیں کہ یہ مزید نیچے بھی آئے گا, جس طرح سے گورنمنٹ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں. اگر ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ سونا سستا ہوگا, لیکن
پھر بھی اتنا سستا نہیں ہوگا کہ وہ عام آدمی خرید سکے، پہنچ میں آ سکے. اور عام شہری کے لیے بہت پریشانی کی بات ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی وہ اپنے گھر میں بیٹی کی شادی کرے یا بیٹی کی شادی کرے تو سونا ایک بڑا ہی اہم جو سمجھا جاتا تھا. لیکن جہانگیر اب مڈل کلاس فیملیز اسے افورڈ نہیں کرتی، اور جس طرح سے پاکستان میں ایک سیزن آتا ہے جسے ویڈنگ سیزن کہا جاتا ہے، اس کا آغاز بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی ضروریات زندگی مکمل نہیں ہو رہی، تو اپنی بیٹی کو یا بہو کو سونا دینا تو بڑا خواب کی مانند ہو گیا ہے. اچھا زینت دیکھیں، لگژری جو ہوتی ہے نا وہ اب بہت وہ سمجھ لیں کہ 90% کی پہنچ سے باہر ہو گئی. کوئی 8-10% ہوں گے جو لگژری لائف گزار سکتے ہیں یا گزار رہے ہوں گے. اب لوگوں کے لیے 2 وقت کی روٹی، اس کے بعد بچوں کے کپڑے ڈیلی روٹین والے، اور اس کے بعد کوئی اگر ایجوکیشن اور باقی چھوٹی موٹی جو ضروریات ڈیلی ہیں. اب لگژری جو ہے وہ بہت منیمائز ہوتی جا رہی ہے. پہلے لوگ تھوڑا بہت وہ مڈل کلاس بھی تھوڑا بہت لگژری، تھوڑا بہت عیاشی کہتے ہیں نا کہ عیاشی کر لی، تو اب وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے. اب ہوٹلنگ دیکھ لیں تو باہر آپ کو پہلے سے کم نظر آئے گا رش. اب ایک دم سے فیصل آباد میں بوم آتا ہے کہ جناب پتہ نہیں لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ باہر جائے، لیکن ایک دم سے دوبارہ پھر وہ ڈکلائن بھی آتا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے اور پچھلے جو گرمیوں کے بجلی کے بلوں کے اثرات ہیں وہ ساری سردیوں میں رہنے ہیں، کیونکہ وہ سارے سال میں اتنے بل نہیں آتے جتنے یہ 3 ماہ میں پچھلے آگے بل. تو ان 3 ماہ نے ہر بندے کا بجٹ اتنا ڈسٹرب کیا کہ وہ لگژری کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. تو اسی لیے اگر سونے کی بات کریں تو وہ تو پھر آرٹیفیشل کی طرف لوگ جائیں گے نا. اب دیکھیں جتنے میں 1 تولہ بننا ہے نا اتنے میں بے شمار سیٹ اس کے آرٹیفیشل کے بن جانے ہیں. آرٹیفیشل بھی آج کل کون سے سستے ہیں، آرٹیفیشل کی تعداد بھی ہزاروں میں چلی گئی ہے، لیکن وہ اس کی نسبت تو بہت سستا ہے. مطلب اس 1 تولے کے بدلے آپ 10 سیٹ بنا لیں چاہے آرٹیفیشل کے. تو اسی لیے لوگوں کا رجحان اس طرف چلا گیا ہے کہ آرٹیفیشل پہن لیں کون سا. اور میں سمجھتا ہوں یہ واقعی یہ دکھاوا بھی کم ہونا چاہیے کہ ہم جو شو آف کرتے ہیں نا کہ ایک یہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ اتنے تولے سونا دیے جی، ایک شو آف بھی ہوتا ہے. بالکل ایسا. تو ہمیں اس سے ایک تو ویسے بھی نکلنا چاہیے تاکہ احساس کمتری نہ ہو ان لوگوں میں جو نہیں دے سکتے ہیں. اور اس نام پہ تانے دینا بچوں کو بچیوں کو دونوں طرف سے ضرورت ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آپ اپنے ایکسپینسز میں اپنی جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کی چادر ہے اسی میں رہتے ہوئے معاملات زندگی کو چلائیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو. خود پر ایکسٹرا بوجھ لاد دینا، قرض لے لینا اور خود کی زندگی کو مزید مشکل بنا لینا یہ بالکل بھی عقل مندی نہیں ہے. اور اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں کے لیے اور کتنی مشکلات ہیں، کاروباری حضرات اس مہنگائی سے کتنا متاثر ہوئے ہیں. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جہاں عام شہریوں کی کمر توڑ رکھی ہے تو وہیں پہ کاروباری حضرات کے لیے کاروبار کرنا بھی بے حد مشکل ہو گیا ہے. اور اسی پر اگر ہم دیکھیں تو اس سال جب مالی سال کا بجٹ آیا تو اس میں ٹیکسز کی بھرمار نے اور مشکلات پیدا کر دی ہیں اور کاروباری حضرات پہلے ہی ٹیکسز کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. لیکن مزید اب کاروبار نے مہنگائی نے جن تمام عوامل نے کس طرح سے کاروبار کو متاثر کیا ہے یہ جانے کہ حکومت کیا مراد یا حکومت کس طرح کی فیسلٹیز یا ریلیف کاروباری طبقے کو دے رہی ہے. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کاروبار کی جو صورتحال ہے، درآمدات میں جس طرح سے کمی آئی ہے اس کے بعد کاروبار کرنا، اپنی زندگی کا سرکل چلانا عام شہریوں کے لیے نہیں بلکہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں، جتنے کاروباری شخصیات ہیں، تاجر برادری، ان کے لیے بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو فضیل ان تمام صورتحال میں سونے کی فروخت میں 17% جو سیلز ٹیکس تھا اس کا کیا اثر ہے؟ دیکھیں زینت، جو 17% ٹیکس ہے وہ تو تمام کاروبار پر اس کے برے اثرات آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت جو ٹیکس پہلے دے رہے ہیں لوگ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں ان کو چھوڑ کر جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں لوگ ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کر آئے، نہ کہ جو پہلے سے دے رہے ہیں ان کے اوپر سارا بوجھ ڈالا جائے. اگر یہ سب پر ڈیوائیڈ ہوگا تو پھر وہ آسانی ہوگی سب کے لیے. اب دیکھیں آپ ایک چیز ہے اس پہ 17% ٹیکس لے رہے ہیں، پھر اس پہ آپ کوئی ادر ٹیکسز جو ہیں، فردر ٹیکسز جو ہیں وہ الگ لے رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ایک تاجر دوست اسکیم کے نام پر
وہ تاجروں کے اوپر بوجھ جو ہے وہ ڈال دیں تو وہ پھر مشکلات ہوں گی ایسے. اور یہ دیکھیں کہ جو تاجر دوست اسکیم ہے اس میں بھی جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں لوگ وہ ان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. حالانکہ یہ گیا تھا کہ جو لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو پکڑنے کے لیے یا ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یہ اسکیم لائی گئی تھی کہ ہر دکان کو ٹیکس لگے گا. لیکن جو پہلے سے رجسٹرڈ ہیں ان کو بھی اس میں ہی آپ نے وہ بوجھ تلے دبا دیا. تو یہ تمام کاروبار جو ہیں ان کو ٹیکسز نے متاثر کیا ہے. جیسے جہانگیر بھائی بتا رہے تھے بجلی کے بلوں کا, تو سائیکائٹرسٹ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ پچھلے 3 سے 4 ماہ میں بجلی کے بلوں کی وجہ سے پیشنٹس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. سائیکائٹری کے پیشنٹ جو ہیں ان میں ذہنی اتنا دباؤ بڑھ گیا ہے. بالکل. اور لوگ اپنی چیزیں فروخت کر کے اپنی جو سیونگز تھیں وہ ساری بجلی کے بلوں میں لوگوں نے جو ہے وہ دے دی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کاروبار صرف سونے کا نہیں, تمام کاروبار جو ہیں وہ اس وقت شدید متاثر ہیں. وہ چاہے کپڑے کا ہو, وہ چاہے کریانے کا ہو, کیونکہ لوگوں نے اب اپنی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان میں بھی بہت زیادہ کمی کر دی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں 2 وقت کی روٹی ہے وہی کھانی ہے, تو تھوڑی سی عیاشی جو تھی اس میں وہ کم کر دی گئی ہے. تو وہ بھی کاروبار متاثر ہوا ہے. اچھا, صرافہ مارکیٹ کے صدر بھی ایک بار میرے پروگرام میں ہمارے مہمان بنے تھے, تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ بہت حد تک لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کے کسی اور کاروبار کی جانب رجحان کر لیا ہے. تو ابھی مارکیٹ میں کتنے % صرافہ مارکیٹ کی اگر خاص طور پر بات کریں فیصل آباد کے حوالے سے, تو کاروبار کا ریشو کتنا رہ گیا, کتنے لوگ ابھی بھی اس تمام صورتحال میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کتنے % ہمارے تاجر اس کاروبار کو چھوڑ کے کسی اور کاروبار کی طرف رجحان کر رہے ہیں؟ دیکھیں زینت, جو لوگ اس کاروبار میں تقریباً 40 سے 45 سال سے ہیں صرف وہی سروائیو کر رہے ہیں. جو ہر کاروبار میں کوئی نہ کوئی نئے لوگ آتے ہیں. جو نئے لوگ آ رہے تھے وہ اب اس کاروبار میں نہیں ہیں, کیونکہ اس کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے. آپ نے اگر دکان بنائی ہے تو آپ نے پہلے سونا خریدنا ہے, اس کے بعد پھر وہ گاہک آتے ہیں تو ان کو آپ نے زیورات بنا کر دینے ہیں. اور اگر آپ کی دکان ہے تو وہ اگر کوئی سیل کرنے کے لیے آ گیا ہے تو آپ نے اس سے بھی خریدنا ہے. اگر آپ اس کو کہہ دیں گے نہیں میں نہیں خرید سکتا, تو اگلی دفعہ وہ خود بھی نہیں آئے گا اور 4 لوگوں کو یہ بھی بتائے گا کہ جی وہ تو لیتے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس چیز کے لیے سرمایہ چاہیے آپ کو, اور سرمایہ تو جو جن کے پاس پہلے تھا وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ کاروبار ان کے بھی مکمل طور پر ٹھپ ہو چکے ہیں. تو تقریباً 10 سے 12 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صرافہ مارکیٹ فیصل آباد کی ریل بازار کے اندر جو ہے جنہوں نے پچھلے 1 یا 1.5 سال میں دکانیں چھوڑی ہیں, اور وہ یا تو ملک سے باہر چلے گئے ہیں یا پھر کسی چھوٹے موٹے دوسرے کاروبار کے اندر انہوں نے اپنا پیسہ جو ہے وہ انویسٹ کیا ہے. یہ 10 سے 12 ایسے لوگ ہیں 1-1.5 سال میں جنہوں نے دکانیں چھوڑی ہیں صرافہ مارکیٹ کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ہم دیکھنے کے کاروباری حضرات کے لیے بڑا مشکل ہو گیا جہانگیر, اور وہی والی بات آپ کی کہ لوگوں کو دکھاوا بھی تھوڑا کم کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر ہم ہر فیملی میں کچھ بہت ویل آف فیملیز ہوتی ہیں, ہر خاندان میں کچھ فیملیز مڈل کلاس فیملی ہوتی ہے جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں, تو یہ جو سوسائٹی کا جو خاندان کا پریشر ہوتا ہے, جو ایک امیج بلڈ اپ کرنے کا ہمارے ہاں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ فلاں نے اگر یہ کر لیا, اس کی تو چلو جیب اجازت دیتی تھی اس نے کر لیا ہے, آپ قرض لے کر وہ چیزیں کر رہے ہیں. اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو سوسائٹی میں بدلنے کی کتنی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. اور جیسے کہ خاص طور پر بھی شادی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یہ سونے کی قیمتوں کو اور کاروبار کی بھی ہم دیکھ رہے ہیں, تو شادی کا جیسے سیزن چل رہا ہے لوگ قرض لینا پریفر کرتے ہیں, لیکن کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر فلاں رشتہ دار نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا ہے تو کم از کم اتنا نہیں تو تھوڑا بہت تو ہم دے کر بھیجیں. تو یہ رویے بدلنے کی کتنی ضرورت ہے؟ اچھا, اس میں دکھاوا اتنا زیادہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. ہاں, میل کی طرف سے جو ولیمے کا ارینج کیا جاتا ہے وہ بڑا کہیں مہنگے سے مہنگے ہال کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ذرا عالی شان قسم کا ہم دکھاوا کریں کہ ہم بھی حیثیت رکھتے ہیں. جی. اور فیمیل کی طرف سے وہ جہیز کے نام پر شو آف کیا جاتا ہے کہ ہم میکسیمم دیں جی اپنی بچی کو. دونوں طرف سے غلط فہمیاں پھر جنم لیتی ہیں پہلے دن سے, اسٹارٹ سے ہی. ہاں, دونوں کو ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, اور بعد میں جب حقیقت کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے دونوں طرف لون ہے. تو یہ میں لون قرض والا ہے, اسے سرسبز لون مت سمجھیے گا. تو یہ
بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں کہ ان کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ یار اپنی بہن کی یا بھائی کی شادی ہے نا تو آپ ایوریج سا کوئی دیکھو. یہ نہ ہو کہ آپ مہنگے کے چکر میں, دکھاوے کے چکر میں, اسٹیٹس کانشیس ہونے کے چکر میں آپ ان کی توقعات بڑھا دیں, ان لاز کی دونوں طرف سے. مطلب فیمیل والے بہت زیادہ کریں گے تو میل والے جو ہیں ان کی ایکسپیکٹیشن ان سے لگ جائیں گی, اور میل والے بہت لش پش کریں گے اور ارینجمنٹ ایسا کریں گے کہ وہ دکھائیں گے کہ ہم بھی بہت حیثیت رکھتے ہیں. جی یہ حیثیت کو ہم نے جوڑ لیا شو آف سے. جی اس میں انسانیت کا ایلیمنٹ نہیں ہے کہ انسانیت میں کوئی شخص کتنا بڑا ہے. ہم نے دکھاوے کو, پیسے کو, شو آف کو اور ساری لگژری کو اور ارینجمنٹس کو, اس کو شخصیت اور حیثیت بنا لیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو بحیثیت انسان دیکھیں کہ اس کی وہ کس نیچر کا ہے, وہ کیا ملن نثار ہے نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ ساری چیزیں, ساری روایات, وہ سارا دکھاوا, وہ والا جو دیکھنا چاہیے اس کو چھوڑ کے ہم نے صرف مادہ پرستی کی طرف جو چیزیں ہیں نا اس کو دیکھنا شروع کر دیا. ہمارے ہاں یہ جو مادہ پرستی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اگر تو دونوں فیملیز میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ سامنے والا ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے. اب وہیں پہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ لیں اور ایسی فیملیز کو پریفر کریں جن کو اس طرح کے دکھاووں سے ہٹ کر آپ کی زینت. ماضی میں جب رشتے ہوتے تھے نا تو بہت کم لوگ تھے جو وہ صرف پیرنٹس کو اور فیملیز کو دیکھتے تھے. اس میں یہ شو آف والا, اس میں یہ والا چکر نہیں تھا, لین دین والا. اب پہلا دیکھتے گھر کیسا ہے اس کا, ٹھیک ہے, جیب کیسی ہے اس کی, ٹھیک ہے. مطلب اب وہ بھی بدل گئے ہیں. رشتہ دیکھنے تک کے جو ہمارے اعتبار طور طریقے تھے وہ سارے بدل چکے ہیں. ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. پہلے ایون لڑکا لڑکی دیکھتے ہی نہیں تھے ایک دوسرے کو. پیرنٹس نے مرضی پسند کر لیا آپس میں کہ ہم نے اس فیملی سے رشتہ جوڑنا ہے. فیملی سے رشتے جوڑے جاتے تھے. اب میل فیمیل کا آپس میں رشتہ جوڑا جاتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے اور یہ وہ, اور میل جو ہے اس کی جیب کیسی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹرینڈ یہ بھی چینج ہو گیا سارا. ماضی میں اتنا شو آف اتنا نہیں تھا. بہت سارے مطلب دیہات کی شادیاں ہم اٹینڈ کی ہیں ماضی میں, تو وہاں بہت سارے امیر لوگوں کی شادی بھی ویسی ہی ہوتی تھی جیسے ایک عام, جیسے گلی محلے میں ٹینٹ لگا کر وہ یہ مارکیوں والا, یہ دکھاوا, یہ شو آف یہ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب ماضی میں جس کے بعد پیسہ ہوتا بھی تھا نا وہ بھی اتنا شو آف نہیں کرتا تھا شادی بیاہ پہ. اسی طرح کی شادیاں دیہات میں چلتی تھی جس طرح ایک عام بندے کی ہے. کھانے میں تھوڑا فرق ہو سکتا تھا کہ وہ مرغ بنا لے اور دوسرا بکرا بنا لے, تو لیکن آج کل بکرا بنایا جاتا ہے. بکرا دوسرا بنایا, بکرا کھلایا جاتا تھا, ایک چیز میں نے اچھی دیکھی ہے کہ اب جو بہت ویل آف فیملیز ہیں نا وہ بہت ہی پرائیویٹ فنکشنز کی طرف آ گئی ہیں کہ بہت ہی کوئی 50-60 کی گیدرنگ میں وہ شادی کر لیتے ہیں اور نہ وہ بہت ہجوم کرتے ہیں. لیکن جتنی ہماری مڈل کلاس فیملیز ہیں جو افورڈ نہیں کرتی وہ ان چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے کہ ہم نے جہیز بھی پورا کرنا ہے, سونا بھی پورا کرنا ہے. سونے کے جو حالات چل رہے ہیں نا اتنے میں میرا خیال ہے اس میں تھوڑے پیسے اور ڈال کے آپ پورے کا پورا ایک فنکشن شادی کا کر سکتے ہیں. تو خدا رہا ان چیزوں سے نکلیں. یہ ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے. معاشرے کو بھی, سوسائٹی کو بھی, ہر فرد واحد کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور بڑھتی ہوئی سونے کی قیمتوں نے ہر کسی کے جو عقل ہے اس کو دھنگ کر دیا ہے, کیونکہ جس رفتار سے سونے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کاروبار کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. اور ان تمام حالات میں اب کاروباری حضرات کی کیا ڈیمانڈ ہے, فضیل وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی پالیسیز حکومت ان کے لیے لے کر آئے تاکہ وہ کاروبار اپنا بہتر انداز سے کر سکیں. دیکھیں زینت, سونے کی قیمت تو سن کے اب بندہ سو ہی جاتا ہے جتنی زیادہ ہو چکی ہے. تو جو تاجر ہیں ان کی تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات کرے کہ معیشت ٹھیک ہو. معیشت ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ پھر کاروبار اگر چلتے ہیں تو مہنگا سونا بھی 50 سے 60% لوگ جو ہیں وہ افورڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اور اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہی نہ ہو اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ جی آنے بھی نہیں کہیں سے, تو پھر سونا کس نے خریدنا ہے. وہ تو پھر انہوں نے دکانیں بنائی ہیں, وہ اپنا کاروبار کے لحاظ سے کھولتے ہیں, تھوڑا بہت چل رہا ہے نظام. اور یہ بات ایک مجھے یاد آ گئی جو آپ نے بتایا کہ جو صدر آئے تھے صرافہ مارکیٹ کے, تو انہوں نے بھی بہت سارا پیسہ اپنا نکال کے تو وہ بھی
اب دکان ہے ان کی صرافہ مارکیٹ کے اندر، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ سرمایہ جو ہے وہ اب مارکی کی طرف لے گئے. اچھا. انہوں نے اپنی مارکی بنا لی. بالکل ٹھیک ہے کہ جی سونے کا کاروبار جو ہے وہ تو بس نہ ہونے کے برابر ہے. شادیاں تو ہوں گی، شادیاں تو ہوں گی بغیر سونے کے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم سے لوگ سونا نہیں خریدیں گے تو کھانا تو ضرور لیں گے شادی میں. تو انہوں نے ادھر اپنا پیسہ انویسٹ کر لیا. اور اس وقت ڈیمانڈز تو یہی ہیں ان کی کہ حکومت ایسے اقدامات کرے کہ پاکستان کے اندر کاروبار جو ہیں خاص طور پر انڈسٹریز جو ہیں وہ چلیں. انڈسٹریز چلیں گی، لوگوں کا روزگار لگے گا، روزگار ہوگا تو پھر تھوڑا بہت رجحان جو ہے وہ دوبارہ سے سونے کی طرف خریداری میں آئے گا لوگوں کا. بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کی زندگیاں آسان ہوں گی. اچھا، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے وہ جو بات کی تھی نا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایجوکیٹ ہم لوگوں کو تبھی کر سکتے ہیں جب ہم گراؤنڈ لیول پر اس پہ کام شروع کریں. اور ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ بچے اسکولوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ اپنی ٹیچر سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت سیکھتے ہیں. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس طرح کی سوچ بھی معاشرے میں ڈیولپ کرنے میں ہمارے تعلیمی ادارے کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا زینت، جو ہمارا تعلیمی سسٹم، اسٹرکچر اور ایگزام سسٹم ہے نا، وہ بچے کو کتاب سے نکلنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے بچہ 2 + 2 4 کر کے وہ نمبر لے گا اور پھر اس کا آگے کہیں ایڈمیشن ہوگا اور پھر کہیں وہ جا کے ڈاکٹر انجینئر بنے گا. جی اسکولنگ میں، کالج میں جب تک وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے لیتا، یونیورسٹی کے معاملہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن اسکول اور کالج تک بچہ اتنا سٹک ہے، ٹیچر بھی اتنا سٹک ہے اس کے ساتھ کہ وہ کتاب سے علاوہ نکلتا ہی نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ میں جناب بچوں کو کتاب سے علاوہ کوئی تربیت اور دوسری دنیا داری اور اس کو بتاؤں کہ لائف کوئی بیڈ آف روزز نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ ٹف آپ کو چیلنجز سامنے آئیں گے، تو آپ کو اس کے قابل بننا ہے، وہ کوئی نہیں بتاتا. اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہے ٹیچر کے پاس. ٹھیک ہے. اور بچے اور ایون پیرنٹ کی طرف سے شکایت آ جاتی ہے کہ جی آج بچے کو پڑھانے کے بجائے باتیں سناتے رہیں کلاس میں. مطلب باتیں سنانا کہہ دیا جاتا ہے. اگر کسی کی آپ تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے بچوں سے کوئی اپنا لائف ایکسپیرینس شیئر کریں یا بچوں کو بتائیں کہ آپ نے وہ کہتے ہیں نا کہ پڑھائی کے بعد جب دنیا کو فیس کرنا ہے تو کتنی مشکلات آئیں گی، تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے. اب بچوں کو اس قابل نہیں بنایا جا رہا. اب اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی میں فیلئر کتنا زیادہ ہے. اچھا فیلئر اس لیے ہے کہ بچے کو ہم نے بتایا نہیں، اس کو بتایا ہم نے سہانے خواب دکھائے. تعلیم میں ہم نے بہت زیادہ سہانے خواب دکھا دیے اور وہ بچہ جو نہیں پڑھا وہ زیادہ ریالٹی بیس ہوتا ہے. کیونکہ اس کو بڑی جلدی ریالٹی چیک مل گیا، اس کو بڑی جلدی دنیا سے نا انکار شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے ایسے نہیں کچھ مل جانا. ٹھیک ہے. اور جیسے ہمارا ایک دوست ہے وہ کہتا ہے دیر از نو فری لنچ. یس ایگزیکٹلی. فری لنچ کوئی نہیں ہے ادھر کہیں. یہ سیلانی والے لنچ کو بھول جائیں، لیکن حقیقت میں کوئی فری لنچ نہیں ہے. آپ کو کچھ ملے گا، آپ کچھ پے کریں گے، اس کے عوض ملے گا. ہاں بالکل. نتھنگ فری ان دس لائف. تو آپ کو انویسٹمنٹ، وہ ٹائم کی انویسٹمنٹ ہو، وہ آپ کی ذات کی انویسٹمنٹ ہو، لیکن آج کل اگر ہم تمام صورتوں سے ہٹ کے اپنے پاکستان کے تعلیمی اسٹرکچر کی بات کر لیں، خاص طور پر فیصل آباد کی، پنجاب کی بات کر لیں، تو یہاں کے تو ٹیچرز اتنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں. یہاں پہ تو پرائیویٹ ٹیچر اور سرکاری اسکولز کے ٹیچرز کے درمیان ہمیں ایک جنگ سی دکھائی دیتی ہے. یہاں پہ اب ہماری جو تعلیم ہے وہ سیکنڈری ہو گئی ہے. لوگوں کی فرسٹ پریورٹی پر ان کا روزگار، ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں نوکری نہ چلے جائے. تو یہ جو سلسلہ ہے اس نے کتنا ڈیمیج کر دیا تعلیم کو. اچھا یہ وہی بات ہے نا کہ آپ اس کو جو اس کا اصل کام ہے اس سے ہٹا کے اس کو اور کاموں میں الجھا دیا. اب بچہ جو ہے اس کا اصل کام ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت ہو اس کی. اب دیکھیں کتابیں تو گھر پہ بیٹھ کے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھی جائے ایگزام دے، نمبر لے لے. کیونکہ ہمارا ایگزام ہے ٹوٹل میموری بیس کہ آپ کا رٹا کتنا اچھا ہے، آپ کتنا ری رائٹ اس کو کر سکتے ہیں، کاپی پیسٹنگ آپ کی کتنی اچھی ہے. وہی چیز آپ نے پیپر میں چھاپ دی تو آپ 100/100 ہیں. وہی آپ اس کی بجائے اب اپنے انداز میں لکھ دیں تو شاید آپ کو 80 بھی نہ ملیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو ہمارا سسٹم بھی ایسا ہے. تو ٹیچر کو بھی اتنا انوالو انگیج کیا ہوا ہے، اتنا سٹک کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ کا گھر چلانا جو ہے کہ نا وہ بھی اس کے لیے آپ کو فیول جو چاہیے، بجلی، گیس اور باقی ساری چیزیں، اس کے ایکسپینس اتنے بڑھ چکے ہیں. یوٹیلیٹی بلز جن کو کہا جاتا ہے 2-3 طرح کے جو ہمارے ہیں، وہ اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ٹیچر بھی پریشان ہے. وہ اپنی
فائنینشیل پوزیشن بہتر بنانے کے لیے سڑکوں پہ رہتا ہے ہر دفعہ. بالکل ایسے ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے تقریباً 1-2 ہفتے سے ٹیچر کلاسز کا بائیکاٹ بھی کر رہے ہیں اور پڑھا بھی نہیں رہے بچوں کو, اور کافی چیزیں ڈسٹرب ہیں, اور گورنمنٹ سن بھی نہیں رہی. مطلب گورنمنٹ بھی بالکل خاموش ہے کہ یہ کرنے دو. گورنمنٹ کو کوئی فکر نہیں ہے بچوں کی, گورنمنٹ کو کوئی ایجوکیشن سسٹم کی فکر نہیں کہ کولیپس ہو جائے گا. اب دیکھیں ٹیچرز جب پڑھائیں گے نہیں, بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ بچے اسکول جا رہے ہیں, کلاسز میں بیٹھے ہیں, ٹیچر کہہ رہے ہیں جی ہم آپ اسکول آئے ہیں, ٹائم پورا کریں گھر جائیں. اکثر اسکولز میں ایسا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو یہ بھی اناؤنس ہے کہ منڈے سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسکولوں کو تالے لگا دینے, بچے آئے ہی نہیں. مطلب کچھ اساتذہ تنظیموں کی طرف سے باقاعدہ یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ منڈے سے ہم تالہ بندی کریں گے, بچے اسکول بھی نہیں آئیں گے. کہنے کو یہ احتجاج ریکارڈ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ اونرشپ میں سکولز نہ دیے جائیں, اس سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوگی, اور وہی سب کچھ ٹیچر خود بھی کر رہے ہیں. بائیکاٹ کر دیا کلاسز کا, اس سے بچوں کی تعلیم میں حرج ہو رہا ہے. اگر جیسے آپ نے بتایا منڈے سے اگر اسکول بالکل بند ہو جائیں گے تو بچوں کی تعلیم کا تو سراسر حرج ہے. گورنمنٹ اس پہ خاموش ہے, ٹیچر احتجاج پر ہے, بچوں کی اور جس مقصد کے لیے احتجاج پر ہے ہو تو پھر سے وہی رہا ہے. تو صورتحال اسی طرح سے مزید بگاڑ کے شکار ہمارے یہاں کلیئر کسی کے پاس کوئی ایسا مائنڈ سیٹ کوئی نہیں ہے کہ اس سے نکلنا کس طرح سے. گورنمنٹ وہ خاموش ہے, سن نہیں رہی. بیسیکلی ٹیبل ٹاک ایک مسئلے کا حل ہوتا ہے کہ 4 ان کے بندے بلائیں, 4 گورنمنٹ کے بندے بیٹھیں اور اسٹیک ہولڈر مل کے ڈیسائیڈ کریں کہ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیا ایشوز ہیں. تو وہ اپنے وہ ایشوز بتائیں اور گورنمنٹ اپنی کچھ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ ان کے سامنے رکھے کہ ہم اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں, ہم اس وجہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کہ کوئی درمیانہ راستہ نکلے, یار ہمارے بچے ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کے ڈائیلاگ چلتے رہیں, کوئی بات سنی گئی کوئی نہیں سنی گئی, ہر بات سنی جائے یہ پاسبل نہیں ہے اس دنیا میں. ٹھیک ہے. آپ کے گھر میں پیرنٹس نہیں پوری بات سن سکتے مان سکتے, پیرنٹس بچے کی ہر بات نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریالٹی ہے اس دنیا کی کہ ہر بات پوری نہیں ہو سکتی. ہمیں ڈیڈ لاک اور یہ ریڈ لائن اور یہ فلانی لائن اس تک نہیں جانا چاہیے. ہمیں ہمیشہ کوشن رکھنا چاہیے ہر چیز. کوئی میں نے آپ کی مان لی, کوئی میری ماننی گئی, کوئی اس کی ماننی گئی, کوئی مل جل کے اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے. کوئی بھی 100%. جب ہم یہ وہ ہوتا نا کہ میری ہی مانی جائے, وہاں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں. جب تک آپ کی ڈیبیٹ میں آپ کی بات میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی نا, تب تک معاملات اور مزید بگڑتے چلے جائیں گے. اور ویسے بھی حضرت علی کا قول ہے کہ جو درخت جھکنا نہیں جانتا اس پہ کبھی پھل نہیں لگتا. تو اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات دیکھیں نا تو یہ کوڈ ہم سب کی زندگیوں پر بڑی فٹ بیٹھتی ہے. جھکنے سے بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور بڑھتے ہوئے مسائل میں جہاں پہ کاروبار کے مسئلے مسائل ہیں ہر چیز کے, لیکن بیسیکلی نیڈ جیسے ہی ہم اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور بچہ پہلی بار دیکھتا ہے, دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے, اسے پتہ چلتا ہے کہ اچھا سوسائٹی میں اور کون کون لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, وہ ہمارا ہوتا ہے اسکول, جہاں پہ ہم جا کے ٹیچرز کو دیکھتے ہیں, نئے نئے دوست بناتے ہیں. وہیں پہ اگر ہم دیکھیں بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس طرح کے مسائل چل رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا ایشوز ہیں, کیا ان کے لیے صحیح ہے, کیا برا. بس ان کو یہ پتا ہوتا ہے اسکول جانا ہے, پڑھنا ہے, ٹیچرز ہیں, دوست ہیں, کلاس فیلوز ہیں, ان کے ساتھ کیسے. لیکن پورے کا پورا تعلیمی نظام اور اس کے اسٹرکچر کی بات کریں تو وہ بری طرح سے درہم برہم ہو گیا ہے. پوری دنیا میں جہاں پہ ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن کو مزید بہتر کرنے کے لیے, اس کے نظام کو مزید منظم کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کاوشیں کی جا رہی. تو وہیں پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح سے اسکول کا پورا نظام چلتا تھا اس نظام کو بھی بری طرح سے درہم برہم کر دیا گیا. پہلے تو یہاں پہ صرف اسامیوں اور ٹیچرز کی بھرتی کے معاملات تھے اور بچوں کی تعلیم کس طرح سے متاثر ہو رہی تھی. انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم بات کرتے تھے اور جتنی بنیادی اسکول کی ضروریات ہوتی ہیں, گراؤنڈز میں پی ٹی ماسٹرز کے حوالے سے بات کی جاتی تھی کہ بچوں کی ڈفرینٹ طرح کی ایکٹیویٹیز متاثر ہو رہی ہیں. لیکن اب کلاسز کا بائیکاٹ کر دینا, اسکولز کو بند کرنے کی وارننگ دے دینا, کیا یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں. اور فضیل اگر ہم دیکھیں تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ہمارے ٹیچرز اس طرح کے کنسرنز تب بھی ہوتے ہوں گے, لیکن کلاسز میں ہمیشہ سے ٹیچرز آتے تھے اور پڑھائی کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا. سختی بھی ہوتی تھی, ماریں بھی پڑتی تھیں. اب تو مار نہیں پیار کا ایک وہ جب سے رول آ گیا نا تب سے بڑا بچے ایک تو فری ہو گئے ہیں اور اسکولوں کا نظام بھی بڑا بری طرح سے متاثر کر دیا ہے, گورنمنٹ نے بھی اور ٹیچرز نے بھی مل کر. دیکھیں زینت, جو آپ نے بات کی ہے کہ اب مار نہیں پیار, تو
یہ ہمارے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے دور میں صرف یہ رول تو گھر پہ بھی لاگو نہیں ہوتا. بالکل گھر پہ بھی نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب ٹیچر جو ہیں وہ ایسے نہیں تھے کہ مار کے آپ کے بازو توڑ دیے, ٹانگیں توڑ دی, دانت توڑ دیے. یہ جہانگیر صاحب کو پتا ہے ایسے واقعات اکثر ہوتے رہتے ہیں. وہ مارتے تھے کسی وجہ سے اور کسی حد تک. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو تربیت کی بات ہے, والدین جو تھے ہمارے والدین, وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب ٹیچر یہ اسکول چلا گیا ہے بچہ تو یہ سارا ان کے ذمہ ہے, تربیت بھی انہوں نے کرنی ہے, اس کو پڑھانا بھی انہوں نے. اگر کوئی بچہ گھر میں بدتمیزی کرتا تھا تو اس کو ڈر یہ دیا جاتا تھا کہ کل آپ کے اسکول جا کے آپ کو ٹیچر کو بتایا جائے گا. اور باقاعدہ طور پر والدین بتاتے بھی تھے کہ جی یہ بچہ اس طرح سے بدتمیزی کرتا ہے. تو ٹیچر جو ہیں وہ تربیت بھی کرتے تھے بچوں کی. لیکن آج جو معاملات جیسے جہانگیر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی منڈے سے اسکول بند کر دیے جائیں گے, تالے لگا دیے جائیں گے, تو یہ پھر آپ اگر بچوں کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ ان کا نقصان نہ ہو تو یہ تالے لگنے سے کس کا نقصان ہوگا؟ وہ تو بچوں کا ہوگا. آپ کوئی اپنے معاملات کے لیے اسکولوں کو تالے لگا رہے ہیں, کلاسز نہیں لے رہے, تو بچوں کا نہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے نہ آپ سوچ رہے ہیں. اگر آپ کو احساس ہے بچوں کا, آپ ٹیچر ہیں, ٹیچر کو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کا, تو آپ کم سے کم یہ کریں کہ آپ اسکولوں کو تالے نہ لگائیں, اب بچوں کو پڑھائیں. آپ جیسے جہانگیر صاحب نے بتایا کہ درمیانی راستہ نکلنا چاہیے بیٹھ کر, ٹیبل ٹاک ہونے کے بعد. تو آپ بھی کوئی گورنمنٹ سے یہ کہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کر معاملات جو ہیں ان کو طے کیا جائے, کچھ گورنمنٹ کی مان لی جائے, کچھ آپ کی مان لی جائے, تاکہ تعلیم کا نقصان نہ ہو, بچوں کا نقصان نہ ہو. کیونکہ تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں اگر دیکھا جائے ہر کسی کا بس نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں جائیں. جو گورنمنٹ اسکولوں میں آ رہے ہیں بچے, وہ یہ ایک سہولت ہے لوگوں کی کہ فری تعلیم دی جاتی ہے. اب مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے, جہانگیر صاحب بتائیں گے کہ اگر پرائیویٹ کر دیے جاتے ہیں اسکول تو کیا ان کو بچوں کو بھی فیسیں دینی پڑیں گی, یا پھر جو ٹیچرز ہیں ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد؟ اس میں تو یہ چیزیں پہلے ہی طے ہے کہ ہاں فری ایجوکیشن ہی ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ جو پرائیویٹ آنرشپ میں جتنے بھی ہیڈ ہوں گے وہ خود سے ٹیچرز کی بھرتیاں کریں گے, اور یہ معاملہ بچوں کی فیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ دے گی. تو بچوں پہ پڑھائی کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا, لیکن اس میں یہ ہے کہ تعلیمی اسٹرکچر پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اور میرا خیال اسی چیز کو لے کر گورنمنٹ ٹیچرز کے بہت سارے تحفظات ہیں جس کے چلتے ہوئے وہ احتجاج پر ہیں. لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ اس پہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی ریاکشن نہیں دے رہی, ان کا کوئی رسپانس نہیں ہے, وہ بالکل خاموش ہے. شاید وہ دیکھ رہے ہیں کہ خود ہی تھکیں گے, تھک کر خاموش ہو جائیں گے اور اس سلسلہ ختم ہو جائے گا. گورنمنٹ نے ایکشن یہ لیا ہے کہ 3 لیڈران پنجاب لیول کے جو ٹیچر ہیں ان کو ریموول فرام سروس کر دیا, تاکہ ایک ڈر بیٹھ جائے, اب کوئی سڑکوں پہ نہ آئے, کوئی احتجاج نہ کرے. لیکن اس کے باوجود اساتذہ کہتے ہیں ہم تو احتجاج کریں گے, جب تک ہماری سنی نہیں جاتی تب تک ہمارے مطالبات پہ بات نہیں. اب تیسرا مطالبہ نیا جو شامل ہو گیا ہے کہ ان کو بحال کیا جائے, جو 3 ٹرمینیٹ کیے گئے نا, رانا لیاقت ہیں, کاشف ہیں, یہ 2 تو مین لیڈر. لیکن وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی تو 3 ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے مزید ٹرمینیشن سٹارٹ ہو جائیں اور پھر ایک ایک کر کے اگر لوگ ٹرمینیٹ ہوتے رہے تو پھر احتجاج پہ کون رہے گا؟ بھی نقصان ہے بچوں کا تو جو ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ ایک ڈر کے لیے کیا جاتا ہے ایگزامپلری, کہ 2-3 بڑے لیڈرز کو یا جیل میں ڈال دیا جائے یا اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے, تاکہ ایک تو وہ دیکھیں عدالت سے جا کے بحال تو ہو جانا ہے, کیونکہ اس طرح سے ریموول تو ہو نہیں سکتی سروس. عدالتیں موجود ہیں, فوری طور پر ان کو سٹے بھی مل جانا ہے, فوری طور پر ان کی بحالی کا بھی کوئی نہ کوئی تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے, لیکن بحالی ہو جانی ہے. تو یہ وقتی طور پہ ایک ڈرانے کے لیے ہوتا ہے. تو جو ظاہری بات ہے جو سیاست میں دبنگ انٹری مارتا ہے وہ اس سے ڈر نہیں ہوتا کہ نوکری ٹھیک ہے جی, اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کارروائیاں ہونی, میرے خلاف FIR بھی ہو سکتی ہے, میرے خلاف پیڈ ایکٹ بھی لگ سکتا ہے, میرے خلاف جی ریموول فرام سروس بھی ہو سکتی ہے, اور مجھے پروموشن ان کی ڈیلے ہو سکتی ہے. دیکھیں فیصل آباد کے حافظ عبدالناصر ہیں, ان کو ریٹائرمنٹ میں 20 گریڈ ملنا چاہیے تھا, لیکن ان کی احتجاج کی وجہ سے, ان کے ایسی سیاست کی وجہ سے ان کو 19 گریڈ میں ریٹائر کر دیا گیا, حالانکہ ان کا ڈیو تھا 20 گریڈ. تو ان کو نقصان ہوتے ہیں پروموشن کے, فائنینشیل بینیفٹ ان کے کم ہو گئے. اب دیکھیں جس بندے نے 20 گریڈ میں ریٹائر ہونا تھا 19 میں ریٹائر ہو رہا ہے, تو جس بندے کو پروموٹ نہیں کیا گیا کئی سال, ٹھیک ہے, تو پھر یہ غصہ گورنمنٹ نکالتی ہے. تو پتا ہوتا ہے اس بندے کو کہ میں اسٹرگل کر رہا ہوں اپنی کمیونٹی کے لیے, تو میرے پاس میرے خلاف کوئی گورنمنٹ گرج نکالے گی, میرے لوکل افسران کو کہے گی اس کو سنب کریں, اس کو اسکول سے ایبسینٹ کریں. اب دیکھیں جو پروٹیسٹ میں لاہور جائے گا
फैसला आबाद से तो एब्सेंट ही होगा ना। बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह की बहुत सारी, फिर गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे टैक्टिक्स होते हैं कि उनको दबाने के, कंट्रोल करने के। आजकल जो हॉट इशू गवर्नमेंट का चल रहा है टीचर का, वो कह रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा है रोजाना एंटी डेंगू एक्टिविटीज करें, स्कूलों में सफाई सुथराई करें, कूड़ा रिमूव करें, ये वो, और उसकी तस्वीर बनाकर एंटी डेंगू ऐप में अपलोड करें। अब फैसलाबाद में 593 टीचर्स ने किया ही नहीं, उसने कहा हम नहीं करते। एहतजाज के तौर पर, एहतजाज के तौर पर गवर्नमेंट के अहकामात मानने से इनकार किया जा रहा है। तो उनके खिलाफ क्या किया जाएगा? तो गवर्नमेंट कहती है इनके खिलाफ ईडा लगाएं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि सीओ एजुकेशन एक दिन में 500 बंदों के खिलाफ कार्रवाई कर दे। अब देखिए, वो उनको वार नहीं कर सकता है जी, वार्निंग लेटर जारी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब कितनी बड़ी एक फिगर है, 593 फैसलाबाद के टीचर्स ने डेंगू ऐप यूज ही नहीं की, उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो गवर्नमेंट के अहकामात मानने से इनकारी। अब देखिए, आपकी जितनी भी पॉलिसीज होती है ना, वो आपके इम्प्लीमेंटेशन करनी है टीचर ने। एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल में इम्प्लीमेंट करना है हेड ने। हेड और टीचर ही आपके खिलाफ होंगे तो आपकी पॉलिसी कहाँ जाएंगी? ठीक है, अब नई इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि सीओ एजुकेशन इसको करे। अब सीओ एजुकेशन 19,000 असातिज़ा को कैसे कंट्रोल कर सकता है? अगर वो उनमें से 1,000 भी कह दे हमने नहीं मानी आपकी बात, तो इसका दरमियानी रास्ता फिर क्या हो सकता है? दरमियानी रास्ता वही है कि गवर्नमेंट उनके साथ बैठे, उनके लीडरान के साथ। अब देखिए, 19,000 टीचर हैं फैसलाबाद में, लेकिन लीडर अगर तलाश करेंगे तो वो 8-10 ही निकलेंगे कि ये 8-10 लोग हैं जो लोगों को आगे चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहती है इन 10 से बात करने के बजाय इनको लटका दो। तो गवर्नमेंट, हालांकि ये तरीका नहीं है, इससे वायलेशन बढ़ता है, आपकी दुश्मनियां बढ़ती हैं अंदर ही अंदर। अब देखिए, आप टीचर को क्लास में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाई या मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आपका रिजल्ट खराब कर दे। अब इसलिए कितना गवर्नमेंट का इमेज खराब है, रिजल्ट नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो बच्चे की, पेरेंट की प्रायोरिटी है कि वो प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। जिसके पास थोड़ी सी भी अफोर्डिंग की पावर होती है ना, वो बच्चे को अल्टीमेटली यही होगा कि पेरेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि बच्चों की तालीम पे हर्ज हो, और वो बच्चों को, जाहिर बात है कि प्राइवेट स्कूल में भेजना फिर प्रेफर करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं भी करते, लेकिन हाथ को तंग करके अगर वो भेज सकते हैं तो वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों प्रोग्राम का हिस्सा बने। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और हमारी कोशिश होती है कि अपने प्लेटफॉर्म से इस तरह के गेस्ट को हम यहाँ पे इनवाइट करें, जिससे जो हमारी देखने वाली ऑडियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके, उनको अवेयरनेस उन तक पहुँच सके, और जितने भी डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड उनके जितने इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से वो हाईलाइट कर सकते हैं, उनके मसाइल का किस तरह से हल उन तक मुमकिन तौर पर पहुँच सकता है, ये तमाम तरीक़ेकार आप तक पहुँचाना हमारी सबसे पहली और अव्वलीन तरजीह होती है। तो फेस्को से रिलेटेड बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी कंप्लेंट्स लोगों की जानिब से मौसूल हो रही होती हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि किस तरह से फेस्को से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जाए, और लोगों के बढ़ते हुए मसाइल और उनका हल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आज हम फेस्को के हवाले से ही जितने भी आपके सवाल हैं, जितने भी आपके मसाइल हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि फेस्को का महकमा, जो तो कहने को तो सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श महकमा है, किस तरह से अपनी डेली बेसिस पे कार्रवाइयां करता है, क्योंकि बिजली चोरी के केसेस बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। फैसलाबाद के किन इलाकों में ज्यादा बिजली चोरी के केसेस सामने आए हैं, उसके खिलाफ क्या महकमाना कार्रवाइयां की जा रही हैं, और उसके खिलाफ किस तरह की सजाएं भी हैं, ताकि लोगों तक ये बात आम हो सके कि हमारे डिपार्टमेंट किस अंदाज से काम कर रहे हैं। मजीद इसमें किस तरह की बेहतरी लाई जा सकती है, और अभी मौजूदा फेस्को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। अपने मेहमान से हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद नईम जावेद, एक्सीएन पीपल्स कॉलोनी डिवीजन फेस्को, और उन्हीं के साथ हमारे रिपोर्टर अवैस अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? खैरियत से हैं सर? थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बने। फेस्को से रिलेटेड लोगों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि क्या तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू चलकर हम अपनी मुश्किलात को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मौजूदा सूरत हाल में फेस्को को किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? फेस्को में इस टाइम जो है ओवरऑल पूरे पावर सेक्टर का जो है ना, वो एक ही पैटर्न चल रहा है। इसमें इस टाइम जो रिसेंटली करंट इश्यूज चल रहे हैं वो है टैरिफ रेट है। टैरिफ रेट हाई होने की वजह से लोगों के लिए प्रॉब्लम काफ़ी हो गई है बिल को पे करना। लेकिन ये टैरिफ जो है ये अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हमारे आईपीपीज हैं तो ये स्टेट पॉलिसी होती है, इसके लिए हमारा एक रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, नेपरा जिसको हम बोलते हैं,
تو وہ ریگولیٹ کرتا ہے آل ٹیرفس کو. اس میں ڈومیسٹک ہیں, انڈسٹریلز ہیں, کمرشل ٹیرفس ہیں, لیکن یہ اکارڈنگ ٹو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں سیم ٹیرف نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں ہائی ٹیرف, پنجاب میں کافی ہائی ٹیرف ہے اوور آل, ویسے بھی انڈسٹریز میں, جس کی وجہ سے پہلے سبسڈی گورنمنٹس دیتی تھی, لیکن اب انفارچونیٹلی کچھ ایسے سرکمسٹانسز ہیں گورنمنٹ لیول پہ, اسٹیٹ لیول پہ, کہ سبسڈیز اس لیول پہ نہیں دی جا رہی, جس کی وجہ سے ٹیرف ہائی ریٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جو پیئنگ کیپیسٹی ہے وہ آلموسٹ کم ہو گئی ہے. وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ ہم سارا دن آفیسز میں میکسیمم جو کنزیومر ہمارے پاس اپیئر ہوتے ہیں ان کا بیسک جو کوشچن ہوتا ہے وہ انسٹالمنٹ ہوتی ہے یا ڈیٹ ایکسٹینشن ہوتی ہے. اس ٹائم لوگوں کا جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے ریگارڈنگ ٹو الیکٹریسٹی, وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایزیسٹ وے میں ہم اس کی پیمنٹ کر سکیں. یہ اس ٹائم جو ہے وہ سب سے مشکل بنا ہوا ہے. اس میں ہماری فیسکو کو بھی ریکوری کے چیلنجز ہے, اس کی وجہ سے ہماری ریکوری بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو لیکن بیسیکلی تو ہم ایک سروسز پرووائڈیڈ آرگنائزیشن ہے, بالکل بالکل ہم تو پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اب اسی فیسیلیٹیشن کے میٹرز کو دیکھتے ہوئے ہماری منسٹری سے ڈائریکشنز ہیں, ہمارے سی او صاحب کی ڈائریکشنز ہیں, ہیڈ آفس سے ڈائریکشنز ہیں کہ آپ لوگوں کو ایزی وے میں ان سے پیمنٹس ریسیو کر لیں, تھرو انسٹالمنٹ کر لیں, ود ان اے منتھ کر لیں, نیکسٹ منتھ میں لے جائیں. تو اس وجہ سے آج کل زیادہ میکسیمم نمبر آف انسٹالمنٹس کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں میکسیمم نمبر آف انسٹالمنٹس جو ہوتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو کنزیومر کی ریکویسٹ پہ ہم کر لیتے ہیں, 2-3 میکسیمم کرتے ہیں. لیکن اس میں سم ٹائم جو ہے وہ جو سٹنگ آفیسرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ 3-4-5 ٹائمز ہی ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کنزیومر سچویشن جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو وہ تمام معاملات ہیں جو کہ بلنگ کے حوالے سے پیش ہوتے ہیں, لیکن فیصل آباد کا بجلی چوری کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بجلی چوروں کی تعداد آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بجلی چوری کے حوالے سے فیسکو جو کمپین رن کر رہا ہے, ڈیلی بیسس پر اس کی کارروائیاں کس انداز سے کی جا رہی ہیں؟ اس میں اس طرح ہے کہ ہمارا منسٹر صاحب سے اینٹی تھیفٹ کمپین لانچ ہوئی ہے ہماری کو لاسٹ 1 ایئر سے, ابھی مور دین 1 ایئر ہو گئے. اس میں ہماری پوری آرگنائزیشن بڑا ایکٹیولی پلے کر رہی ہے. اس میں ہمارے سی او صاحب کی بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہیں, ہمارا بڑا انہیں موٹیویشن ہے ان کی ٹوورڈز لوور سٹاف کہ آپ نے ان کلپریٹس کو جو ہے نا وہ ریڈ ہینڈیڈ ان کو پکڑیں اور ان کو فائن کریں اور ان کو ایسی پنشمنٹ دیں تاکہ یہ نیکسٹ ٹائم یہ اس تھیفٹ کے ریگارڈنگ جو ہے نا یہ لوگ چھوڑ جائیں. اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ ٹیمز آرگنائز کی ہوتی ہیں. ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے فیسکو میں میٹنگ اینڈ ٹیسٹنگ, جس کو M&T ڈپارٹمنٹ ہم کہتے ہیں. آپریشن لیول پہ جس طرح میں ایک ڈویژنل آفیسر ہوں, ایگزیکٹو انجینئر ہوں ڈویژن, تو اس میں ہم نے اپنے ڈویژن لیول پہ ایک ٹیم بنائی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری سب ڈویژنس لیول پہ وہ بھی ٹاسک فورس اس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ پھر روٹین چیکنگ ہماری جاری رہتی ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. اب لوگوں نے ڈفرینٹ ویز جو ہیں وہ تھیفٹ کے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. پہلے جو پرانا زمانہ تھا اس ٹائم تو ڈائریکٹ ہوتی تھی, ڈائریکٹ آپ ہوکنگ کریں اور الیکٹریسٹی کو آپ تھیفٹ کر لیں. لیکن ابھی کیونکہ وہ والی سچویشن نہیں ہے تو ہماری ویجیلنس بہت زیادہ ہے. تو نئے طریقہ کار کیا ہے جو ابھی سامنے نئے طریقہ کار اس میں میڈم اس طرح ہے کہ ڈفرینٹ ویز اب لوگ یوز کر رہے ہیں, لیٹسٹ وے یوز کر رہے ہیں اس کو تھیفٹ کرنے کے لیے. مثلاً اس میں پہلے ہمارے الیکٹرو میکینیکل میٹرز ہوتے تھے, اس میں جب تھیفٹ ہوتی تھی لائک ریورسنگ جس کو ہم بولتے ہیں, موسٹلی آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا جی میٹر ریورس ہو رہے ہیں. ریورسنگ ہوتی تھی تو وہ الیکٹرو میکینیکل میٹرز کے اوپر ایک پلیٹ لگی ہوتی ہے, وہ بڑی سینسٹیو پلیٹ ہوتی ہے. ہلکا سا اس کے اوپر ٹچ آ جاتا تھا نا تو وہ پوائنٹ ہو جاتا تھا, پن پوائنٹ, تو وہ ایزیلی ٹریسیبل ہوتا تھا. ابھی جو ہے یہ جب سے یہ ہمارے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹ آیا ہے میٹرنگ کا, جس میں اسٹیٹک میٹرز جن کو ہم بولتے ہیں DOU, اس میں کیونکہ وہ کنونشنل میٹرز یوز نہیں کر سکتے, اس کے لیے پھر ڈفرینٹ وے ہیں, وہ اس کو میٹر کو ٹیمپرڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. تو ابھی تو ریسنٹلی کافی لیٹسٹ وے میں تھیفٹ پکڑی ہیں فیصل آباد میں.
لیکن فیصل آباد میں الحمدللہ جو فیسکو میں ہے وہ تھیفٹ اس لیول پہ نہیں ہے جو ادر ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں دیکھنے کو یہاں پر یہ بھی تھوڑا بتا دیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میٹر کو سلو کر کے میٹر ٹیمپر کر کے زیادہ تر فیسکو. لیکن اس سے پہلے اویس آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد میں کن علاقوں میں زیادہ تر بجلی چوری کے کیسز سامنے آتے ہیں, زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور بجلی چوری کا سب سے زیادہ اگر ہم کہیں کہ رسک زون, ہائی رسک زون, وہ کون کون سے ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ بجلی چوری کے کیسز سامنے آئے ہیں اور رپورٹ ہوئے ہیں؟ اچھا زینت, یہ کہنا تھوڑا مشکل ہوگا کہ کون سے علاقوں میں زیادہ تر بجلی چوری کی جا رہی ہے, لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وزارت پانی و بجلی کی جانب سے ملک بھر کی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کو اینٹی تھیفٹ کمپین جو ہے اس کا آغاز کرنے کا کہا گیا, تو اس میں فیسکو کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کارروائیاں ایک بڑی تعداد میں سامنے آئی ہیں. نہ صرف صبح کے اوقات میں بلکہ رات کے اوقات میں بھی نائٹ ریڈ کی شکل میں فیسکو کی ٹیموں کی جانب سے بجلی چور جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں. زیادہ تر گھریلو کنزیومرز کو ہم نے دیکھا ہے جب سے اینٹی تھیفٹ کمپین شروع ہوئی ہے تو ڈومیسٹک کنزیومرز کی بجلی چوری فیسکو کی جانب سے پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہے, ان کو پکڑا بھی گیا ہے. لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہوں گا کہ فیسکو کا جو لیگل ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں اس طرح سے پرفارم کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. دیکھیں کہ ہزاروں بجلی چوروں کو پکڑا گیا ہے, تو ان میں سے بیشتر جو بجلی چورن کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو سزا جو ہے وہ بھی فیسکو کی جانب سے دلوائی گئی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ فیسکو کا جو شعبہ ہے جو لیگل کے تمام تر معاملات دیکھتا ہے, اس کو ان چیزوں کو پرسو کرنا چاہیے کہ جیسے ہی بجلی چور پر مقدمہ درج ہوتا ہے اس کو کیفے کردار تک پہنچانے کے لیے جو فردر کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے, اس کو مکمل طور پر پرسو کیا جائے, نہ کہ ایک بجلی چور پر فیسکو کے جو آپریشن کے افسران ہیں وہ تو مقدمہ بھی درج کراتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں بجلی چوری کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کو جو ہے وہ مکمل بجلی چور کے خلاف ایک لیگل ٹیم جو ہے وہ فیسکو کی اس طرح سے ہمیں کارروائیاں کرتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی. اور دوسرا یہ ہے کہ فیسکو کے جو آپریشن کے افسران ہیں وہ بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, لیکن فیسکو کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کو جو ہے جو محکمے کے اندر ملازمین جو بجلی چوری میں ہم دیکھتے ہیں ملوث پائے جاتے ہیں ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لینا ہوگا. تو فیسکو کے افسران کی جانب سے اس بات کی دہانی بھی کروائی جاتی ہے. جی ایم آپریشن ہیں عمر حیات گوندل صاحب, ان کی جانب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھی کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں, اور وہ مکمل طور پر جو آپریشن کے افسران ہیں ان پر جو ملازمین بجلی چوری میں پکڑے جاتے ہیں ان پر سختیاں بھی کرتے ہیں. اس حوالے سے تو نعیم صاحب ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ لیگل ٹیم کی پرفارمنس نہ کرنے کی جو وجوہات ہیں, جو جیسے کہ اویس بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں پرفارم کر پاتے, آپ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں اور آپ کا اس میں کیا سٹانس ہے؟ اویس بھائی کا پوائنٹ آف ویو بھی ویلڈ ہے, لیکن ابھی جو ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی لاسٹ کوئی 1 ایئر سے نا ہم نے سرکل لیول پہ اے ڈی لیگلز اپوائنٹ کیے ہیں اتھارٹی نے. ابھی پہلے میری 20 ایئر آف سروس لینتھ ہے تو میں نے نہیں دیکھا تھا کہ کوئی بجلی چور اریسٹ ہوتا ہے, لیکن الحمدللہ ابھی جو ہے وہ بڑا کوئک ایکشن ہوتا ہے. اور ابھی میں ایک ایز اے ایگزامپل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے میری ڈویژن میں پیپلز کالونی میں 452 ایف آئی آرز رجسٹرڈ ہوئی ہیں اور ان میں سے 438 بندے اریسٹ ہوئے ہیں. آفٹر اریسٹ ان کی پھر بیل آؤٹ ہوا ہے. یعنی کہ جو فیسکو کا جو لاس ہوتا ہے نا الحمدللہ وہ ابھی 100% ہم ریکور کر رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اس وجہ سے لیگل جوڈیشری بھی ہمیں اس لیول پہ ابھی سپورٹ کر رہی ہے کہ جب تک وہ ہمارے جو فائنینشیل لاس جو ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اتنا فائنینشیل لاس کیے اس بندے نے, تو وہ جب تک ریکور نہیں ہو جاتا اب اس لیول پہ جوڈیشری چلے گی کہ اس کو بیل آؤٹ نہیں کرتی. تو اس کی وجہ سے اب کافی امپروومنٹ آئی ہے. تو پہلے جیسے اویس بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے اتنا ایکشن نہیں ہوتا تھا, جسٹ ایک فارمیلٹی ہوتی تھی. کو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس کی جانب سے بھی پورا تعاون درکار ہے, اور جو ہے اب وہ جو جوڈیشری ہے اس کی جانب سے بھی بجلی چور سے رعایت نہیں کی جاتی جب سے یہ اینٹی تھیفٹ کمپین شروع ہوئی ہے. تو فیسکو کی جانب سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بجلی چوروں کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں بہتر انداز سے کی جا رہی ہیں, اور بجلی چوروں کو روزانہ کی بنیاد پر پکڑا بھی جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مزید جو ہیں انڈسٹریل کنزیومرز
ان کی اگر جو بجلی چوری ہے ان کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کی ضرورت ہے. ایسکو کی جانب سے اے ایم آئی جو نعیم بھائی بھی بہتر بتا سکیں گے کہ اے ایم آئی میٹرز کا جو پروجیکٹ ہے وہ اس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سارا کنفیوژنز ہے کہ یہ میٹر دیگر ریگولر جو میٹرز اس سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے, اگر وہ آپ تھوڑا سا بتا دیں. اس میں ایک یہ جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ آتی ہے, اسی طرح یہ میٹرنگ میں بھی ہم ایک ایڈوانسمنٹ لے کے آئے ہیں. یہ ہمارے لاسٹ ایئر جو ہمارے چیف ایگزیکٹو تھے تو انہوں نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا تھا. اس میں اے ایم آئی میٹرز کو ہم کہتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے. اس میں اس کی ایکسیس جو ہوتی ہے میٹر کی, ابھی دیکھیں نا میٹر ہے, لیٹ سپوز کریں آپ کے ادھر مساکل مال پہ لگا ہوا ہے, لیکن ابھی میں اپنی وہ ایم ڈی ایم پورٹل ہے ہمارا, اس پہ اوپن کر کے میں ریئل ٹائم میں دیکھ سکتا ہوں کہ میرا میٹر اس ٹائم کتنے ایمپیئر لوڈ لے رہا ہے. یہ زیادہ انڈسٹریل, یہ انڈسٹریل نہیں, اس میں ہم نے ایز اے پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا. تو اس میں یہ تھا سب سے انڈسٹریز جو ہیں نا وہ تو جو بڑی انڈسٹریز ہیں جن کو ہم B2, B3 اور B4 کنزیومرز کہتے ہیں, وہ تو الحمدللہ ہم سارے اس پہ لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی نیکسٹ جو سٹیپ چل رہا ہے اس میں جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس میں بھی کافی حد تک کوئی 10-15% وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے کہ اس کو اے ایم آئی میٹنگز کے اوپر لے آئے ہیں. ڈومیسٹک پہ ابھی ہماری اے ایم آئی میٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہونی چاہیے کیونکہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ سے ہی آپ. اچھا, شاید لوگوں کو ٹیکنیکل اتنی ٹرمز کی سمجھ نہیں آئی, اگر آپ سادہ الفاظ میں یہ بتا سکیں کہ جو ہمارے ریگولر میٹر ہیں اور اے ایم آئی میٹرز ہیں ان دونوں کا ڈفرینشیٹ اگر ان کو کریں تو فائدہ کیا ہے؟ اے ایم آئی میٹر لوگوں کو کیوں لگوانا چاہیے؟ اس میں صرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہے نا, وہ اس کا ایک جو بل پہ اثر آئے گا اس کا کچھ؟ نہیں, بل پہ اس کا کوئی افیکٹ نہیں آئے گا کیونکہ لوگوں کو یہ کہ بل کہاں سے کم ہوگا. نہیں, وہ تو گورنمنٹ اگر چاہے گی تو پھر اس پہ آئے گا, کیونکہ فیسکو بیسکلی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے تو انہوں نے تو جو گورنمنٹ ریٹ. اچھا, یہاں پہ ایک سوال اور بھی ہے جس کا ہم جواب بریک کے بعد لیں گے, لیکن وہ یہ ہے کہ کیا اے ایم آئی میٹر سے جو بجلی چوری کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم کس حد تک کنٹرول کر سکتے ہیں, کیا اس کا اس سے لنک ہے یا نہیں, یہ ہم جانیں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور فیسکو کی کارکردگی کے حوالے سے فیسکو سے ریلیٹڈ جتنی بھی آپ کے مسائل ہیں اس کا حل اور جتنی بھی کنفیوژنز آپ کے مائنڈ میں ہے کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام ہے اس سے کلیئر کرنے کی کوشش کریں. اور ہم نے بہت ٹائم پہلے بھی میٹرز کے حوالے سے, کچھ پروگرامز پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اے ایم آئی میٹر کے حوالے سے بات کی تھی, تو اس میں لوگوں کی بہت سارے سوالات آئے تھے کہ یہ کیا ہے, کس طرح سے یہ آپریٹ ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو آج نعیم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں, تو اس لیے مزید اس حوالے سے بتائیے گا. اور جو میں آپ سے بجلی چوری کی بات کر رہی تھی, کیا اس کا اس سے لنک اپ ہے, جیسے کہ ڈیوائس اگر آپ آفس میں بیٹھے چیک کر سکتے ہیں اور اگر کہیں پہ بجلی چوری کے حوالے سے کوئی کاروائی ہو رہی ہے, کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو کیا اس پہ اس کی انڈیکیشن ملے گی یا نہیں؟ اس کا کیا اس حوالے سے کچھ ہے اس میں فیچر موجود؟ جی, یہ بڑا اچھا جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا, اس میں بڑے اچھے فیچرز ہیں. اس میں ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہے, فیس ٹو فیس. اس میں نا ہمارے جو انڈسٹریز ہوتی ہے اس میں 3 فیز سپلائی ہوتی ہے. ڈومیسٹک موسٹلی ہمارا جو ہے وہ کنزیومر سنگل فیز سپلائی پہ چل رہا ہوتا ہے, تو اس میں تینوں فیزز کی ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہمارے پاس چل رہی ہوتی ہے. مثلا اس کی ایکسیس جو ہے نا, میں ڈویژنل ہیڈ ہوں ایک پیپلز کالونی ڈویژن کا, تو میرے جتنے میٹرز لگے ہوئے انڈسٹریز کے, تو میرے پاس اس کا لاگ ان ہے, پاسورڈ ہے, تو میں اس کو اینی ٹائم کسی بھی ٹائم اس کو اوپن کر کے تو اس کی مانیٹرنگ چیک دیکھ سکتا ہوں. اس کو کیا ہے کہ ان کے فیس سیکوینس کسی نے چینج تو نہیں کی, ان کے جتنا لوڈ چل رہا ہے اس کے اکارڈنگلی KWH یونٹس جو ہیں وہ ہمارے اتنے ہی ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ایون کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ 2 فیز رن کر رہے ہوتے ہیں, ایک فیز جس طرح ہم کہتے ہیں کہ موسٹلی ٹرم آپ نے سنی جی سلونس, میٹر سلو ہو گیا یا 1 فیز ڈیڈ ہو گیا. تو 1 فیز ڈیڈ پہلے ہمارے پاس وہ کنونشنل میتھڈ ہوتا تھا کہ آفٹر 3 منتھس جو ہوتا تھا کہ وہ سٹاف جاتا تھا اس میٹر کو چیک کرنے کے لیے. تو آفٹر 3 منتھ اگر لیٹ سپوز جین میں وہ ڈیڈ ہوا ہے, مارچ میں اس کی ٹرن آئی ہے چیک کرنے کے لیے, تو مارچ میں ہمیں ڈیٹیکٹ ہوتا تھا کہ اس کا 1 فیز ڈیڈ ہے لاسٹ 3 منتھ سے. تو پھر اس کی ڈیٹیکشن ہوتی تھی, پھر اس کے اوپر لٹیگیشن سٹارٹ ہو جاتی تھی. کنزیومر ایگری نہیں کرتا تھا ہمارے ساتھ, وہ کہتا تھا نہیں میرے جب میرا یہ 1 فیز ڈیڈ ہوا ہے آپ نے سیم ٹائم جو ہے مجھے ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا ہے اور اس کو ریکٹیفائی کیوں نہیں آپ نے کیا. بالکل ٹھیک, بالکل. تو اس میں سم ٹائم پھر فیسکو کو لٹیگیشن بہت زیادہ انوالو ہو جاتی تھی.
تو اس میں الحمدللہ اب جب سے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے اس میں ہر ایس ڈی او اپنی مانیٹرنگ کرتا ہے, ایکسچینج لیول پہ ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمارا جو ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا وہ ہم اس کو چیک کر کے اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو اس کو چیک کروا سکتے ہیں اپنی تھرو ٹاسک فورس ٹیم کے. جی اس کو چیک کریں, آئی تھنک مجھے لگتا ہے کوئی ڈاؤٹس ہیں اس میں, وہ جاتی ہے ٹیم جا کے چیک کرتی ہے. تو اگر کوئی پرابلم ہو تو اسے پھر ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر اسے بھی اے ایم ای میٹرز لگائے جا رہے ہیں. یہ ٹیولز کو بھی لگائے ہیں. اس میں میں نے کہا نا کہ سب سے پہلے ویسے میں وہ اسٹارٹ کیا انہوں نے انڈسٹری سے. اب نیچے طرف آ رہے ہیں ہم, جو لو لوڈز ہیں جیسے 5 کلو واٹ 10 کلو واٹ کے جو لوڈز ہیں, یہ چھوٹی انڈسٹریز ہے, ایگریکلچر انڈسٹری ہے, اب اس کے اوپر اے ایم آئی میٹرنگ ہو رہی ہے. ابھی تو یہ ساری کا سارا اے ایم آئی میٹر کا رجحان انڈسٹری کی طرف ہے, اور اگر جب کل کو یہ جتنے گھریلو کنزیومرز ہیں, گھریلو صارفین ہیں, ان کی طرف آئے گا تو ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کے لیے طریقہ کار اور کتنا سموتھ ہو جائے گا؟ جو لوگوں کی بہت ساری کمپلینز ہوتی ہیں میٹر ریڈنگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے وہ ریڈنگ ہوتی ہے, پھر فیسکو کے عملے کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے, تو یہ بہت سارے جھنجھٹ سے شہریوں کی میرا خیال جان چھوٹ جائے گی. بالکل زینت, آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اے ایم اے میٹرز صرف انڈسٹریل سیکٹرز کو یا زرعی کنیکشنز کو نہیں لگانے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی یہ میٹرز لگانے چاہیے, کیونکہ سسٹم میں جتنی جدت آئے گی اتنا کنزیومر کو اس کا بینیفٹ ملے گا. نہ صرف کنزیومرز کو بلکہ جو فیسکو کا کام ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا. جیسے اب فیسکو کو شارٹیج آف سٹاف کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے کم سٹاف کے ساتھ جو ہے وہ فیسکو کنزیومرز کی جو شکایات ہیں وہ بھی حل کرنا ہوتی ہیں. اس کے بعد بجلی چوری کے خلاف جو کاروائیاں ہیں وہ بھی اسی سٹاف سے لینی ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ریکوری مہم جو ہے وہ بھی فیسکو نے اپنی پوری کرنی ہے. تو پہلے تو وزارت پانی و بجلی کو یہ چاہیے تھا کہ ملک کی ایک بہترین بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے ریکوری کی بنیاد پر, تو اس کمپنی کے جو شارٹیج آف سٹاف کا جو مسائل ہیں وہ پورے کرنے چاہیے, تاکہ 53 لاکھ جو کنزیومرز ہیں, جو اس ملک کے بہترین کنزیومرز ہیں, بل دینے والے لوگ ہیں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو بر وقت ان کا حل یقینی بنایا جا سکے. تو اتنے کم سٹاف کے ساتھ فیسکو جو ہے وہ پرفارم کر رہا ہے. تو ایسے میں پھر ایک سٹاف کے ساتھ اینٹی تھیفٹ کمپین یہ متاثر نہیں ہوتی ہے, اس میں کارروائی کرنے میں مشکلات کا سامنا نہیں پیش آتا؟ بالکل, اینٹی تھیفٹ کمپین بھی متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ جو کنزیومر جو سنگل کنزیومر کے جو پرابلمز ہیں, اب دیکھیں کہ ایک علاقے کا ٹرانسفارمر خراب ہوتا ہے وہ تو فیسکو کا آپریشن سٹاف ادھر پہنچ ہی جاتا ہے, لیکن اگر ایک سنگل کمپلینٹ ہے, ایک آپ کے انفرادی طور پر بجلی کسی ایشو کی وجہ سے بند ہو گئی ہے, آپ کے میٹر میں خرابی کی وجہ سے, اس میں لوگوں کو بہت سی پرابلمز فیس کرنا پڑتی ہے. اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ شارٹیج آف سٹاف ہی ہے. تو ایسے میں اے ایم آئی میٹرز جو ہے تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ آپ سسٹم میں اتنی جدت لائیں کہ جو آپ کا موجودہ سٹاف ہے وہ جو ہے وہ سسٹم میں جدت آنے کی وجہ سے لوگوں کے مسائل پھر حل کر سکتا ہے. جیسے نعیم بھائی بتا رہے تھے کہ ہم اپنے سسٹم پر جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اے ایم آئی میٹر اگر کسی انڈسٹریل کنزیومرز کو لگا ہوا ہے, ادھر انسٹال ہے, تو اس کا سارا جو ریکارڈ ہے وہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ کتنے یونٹس استعمال کیے ہیں, تو کیا میٹر سے جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ تو نہیں ہو رہی ہے, تمام تر چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں. تو ایسے میں پھر جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں ان کو بھی یہ جدید جو میٹرز ہیں وہ لگانے چاہیے. ایک تو ان میں خرابی کم آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی مسائل ہیں وہ آن لائن ان کو حل کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ اے ایم آئی میٹرز کے جو مسائل ہیں ان کو بھی جو ہے وہ فیسکو کا عملہ آن لائن حل کر کے کنزیومر کو جو ہے وہ اسے کنزیومر مستفید ہو سکیں گے. تو سسٹم میں جو جدت لانا ہے, دیکھیں نا اب دنیا کہاں پر چلے گی, ہمارا وہی پرانا بسیدہ نظام ہے, اس سے جو ہے وہ لوگوں کو بجلی فراہم کر رہے ہیں. تو پھر دیکھیں دنیا بھر میں جو پروڈکٹ زیادہ سیل ہوتی ہے تو جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے کنزیومرز کو اسی طرح سے سہولیات فراہم کرتی ہے, اسی طرح سے لوگوں کو جو ان کے مسائل ہیں وہ بر وقت حل کیے جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ فیسکو ہی نہیں دیگر کمپنیز کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وسائل کی اور شارٹیج آف سٹاف کی جو ایک کمپلین ہے یہ تو سب سے زیادہ یہ ریکوائرمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس عملہ پورا نہیں ہے اور آپ کے پاس نمبر آف پیپلز زیادہ ہیں اور ان کو سرو کرنے کے لیے سٹاف بہت کم ہے, تو آپ کسی بھی طور پر ان کو بہتر انداز سے سروسز پرووائڈ نہیں کر سکیں گے. پھر اس میں تاخیر کا شکار بھی ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کی کمپلینس آ جاتی ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو ہم نے کمپلین کی ہے اس کا الٹیمیٹلی رسپونڈ لیٹ آیا, لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے
کہ وہ ہی عملہ اتنا صحیح, اگر جسٹ سپوز کے 100 لوگ ہیں تو وہ 1000 لوگوں کے پرابلمس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی ایک وہ بنیادی چیز ہے جس کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ نیم صاحب آج کل سولر کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیلف انرجی ان کی پروڈکشن کو بڑھائیں اور اس طرح سے ہی بجلی کے جو بڑھتے ہوئے بلز ہیں ان کو کنٹرول کریں. لیکن اس میں نیٹ میٹرنگ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ نیٹ میٹرنگ کیسے کروائیں. گرین میٹر کے حوالے سے لوگوں کو کس طرح کے پرابلمز فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اس میں فیسکو ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ فیسکو نے تو ابھی بڑی ریلیکس کر دی ہے پالیسی جو ہے. اس میں ایک تو لوڈ انہوں نے مینشن کر دیا ہے کہ اس لوڈ تک جو ہے وہ آپ اپنے سولر کو انسٹال کر سکتے ہیں, اپنی انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو اس میں پہلے ہمارا پروسیجر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہمارا ہیڈ آفس تھا, میراٹ آفس تھا, وہاں پہ فائل سبمٹ ہوتی تھی, پھر وہاں سے روٹ ہوتی تھی. ابھی اس کو یہ ہمارے سی او صاحب محمد عامر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا سر سٹیپ لیا ہے میڈم. انہوں نے جو سرکل لیولز پہ کر دیا ہے اس کو شفٹ. اب یہ ہے کہ کنزیومر کو وہ والی بودریشن نہیں ہے, اب بڑا سمپل وے ہو گیا. سمپل آپ نے جس طرح ابھی تھوڑا سا یہ بھی میں بریف کر دوں کہ یہ جو فائلز ہیں نا اس کی نیٹ میٹنگ کی, یہ کنسرن کمپنیز ہیں جو اس کو پریپیئر کرتی ہیں, اس کو فیسکو نہیں پریپیئر کرتا. ٹھیک ہے. اس کے جو وینڈرز ہیں پراپرلی اس کے مختلف ہر سٹی میں ڈفرینٹ وینڈرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انسٹالیشن کر کے تو وہ فائل اس کی کمپلیٹ کر کے دیتے ہیں. فیسکو نے بڑا اچھا یہ اس کی جو کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کو روکنے کے لیے یہ ایک سٹیپ لیا ہے کہ کنزیومر خود آئے, آ کے اپنے ود آئی ڈی کارڈ اپنا لے کے آئے اور ساتھ فائل اسی سیم ٹائم اس کی انٹر کر کے فائل اس کی آگے موو فارورڈ کر دی جاتی ہے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو. اس کے بعد نیکسٹ ڈپارٹمنٹ میں کنزیومر جائے تو اس کو میکسیمم 2 days میں اس کی فیزیبلٹی کو ویریفائی کر کے تو وہ شفٹ کر دیا جاتا ہے آپریشنل ڈویژن کو. آپریشنل ڈویژن میں ویری سیم ڈے جو ہے اس کا ہم ڈیمانڈ نوٹس جو ہے پریپیئر کر کے اس کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کنزیومر کو. پہلے فیسکو میں ایک پرابلم یہ تھا کہ میٹر نہیں پرچیز کر پائے تھے ہم, نیٹ میٹنگ کی کوئی شارٹیج تھی, اوور آل کمپنیز نہیں میک کر رہی تھی اس لیول پہ, پروڈکشن نہیں تھی ان کی, تو وہ نہیں تھی. اس وجہ سے کوئی ان کے ریٹس میں کوئی ویریشن تھی, پالیسی میٹرز تھے ان کے. تو وہ ابھی وہ پھر این او سیز ایشو ہوتے تھے تو وہ کنزیومر کو یہ ایک پرابلم ہوتا تھا کہ وہ کنزیومر پہ این او سی لے کے تو اس کو جانا پڑتا. سولر کمپنیز خود بھی جو پرائیویٹ سولر کمپنیز ہیں ان کے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی یہ آفر کرتی ہیں کہ ہم آپ کو گرین میٹر یا نیٹ میٹرنگ کروا دیتے ہیں. یہ اس طریقہ کار سے کتنا بچنے کی ضرورت ہے, یا یہ بھی ایک طریقہ کار درست ہے کہ اگر ڈائریکٹلی کنزیومر خود نہیں کروانا چاہ رہا, وہ وایا کسی کمپنی کے کروائے گا, تو اس کو آپ کتنا انڈورس کرتے ہیں؟ میں تو اس کو بالکل جو ہے نا وہ ریفیوز کروں گا کہ اس طرح کے جو ٹیکٹس یا اس طرح کے ویز جو ہیں وہ کنزیومر کو نہیں یوز کرنے چاہیے. بیسیکلی جو ہے نا وہ آن دا بہاف آف آرگنائزیشن جو ہے وہ وینڈرز جیسے کنسلٹنٹ ہیں وہ پھر اس کے چارجز لیتے ہیں اسے, تو وہ الٹیمیٹلی وہ پھر ہمارے اوپر شفٹ ہوتے ہیں کہ جی فیسکو میں جی وہ کرپشن ہے, جی وہ ظاہری بات ہے. ایک وینڈر ہے, وینڈر نے کسی نہ کسی کنزیومر سے کوئی بات چیت کر کے نیگوشیٹ کر کے اسے ایک پرائز طے کرتے ہیں, تو وہ تو ایکچوئل پرائز جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی سمپل ہے, اس کا اتنا سمپل وے کر دیا ہوا ہے کوئی کنزیومرز کو خود انڈیپینڈنٹلی موو کرنا چاہیے. اتنا ایزیسٹ وے اور اتنا یعنی کہ میں کہوں کہ انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے ہم نے فیسکو میں نیٹ میٹنگ کے اکارڈنگلی کہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. شعبہ میراٹ کی میرے خیال سے مداخلت تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے. جی وہ بھی ختم ہو چکی ہے. اب ڈائریکٹلی فیسکو میں تو اس کو ریفیوز کروں گا کہ آپ وینڈرز کے تھرو نیٹ میٹنگ کریں یا خود میرے ہی بہت سارے سرکل میں, کیونکہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے تو آپ ہیں تو یہاں پہ اچھے سے ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ وایا کمپنیز جب ہم نیٹ میٹنگ کرواتے ہیں تو وہ طریقہ کار یا وہ پروسیجر زیادہ ایزی اور بہت جلدی ہو جاتا ہے, اور اگر آپ ڈائریکٹ کروانے چاہتے ہیں تو آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. تو مجھے سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا فیسکو ڈائریکٹ کنزیومر اور جب تک کمپنیز کے تھرو آیا ہوا جتنی بھی نیٹ میٹرنگ کی اپلیکیشنز ہیں ان دونوں میں پریفریبل ان کے لیے کیا چیز ہوتی ہے, اس کا میں آپ سے جواب لوں گی. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि अगर फेस्को के पास आप डायरेक्टली जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल फेस करना पड़ेंगे, तो बेहतर है कि कोई दरमियानी रास्ता, बीच का रास्ता निकाला जाए। और बहुत ज़्यादा सोलर बेचने वाली कंपनियां भी ये दावा करते हैं कि हम आपको नेट मीटरिंग करवा के देंगे तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। सर, ये स्टेटमेंट कितनी सही और कितनी गलत है, और क्या फेस्को का महकमे के लिए जो किसी भी कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की तरफ से एप्लीकेशन आती है नेट मीटरिंग के लिए, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होती है कंपैरेटिवली डायरेक्ट कंज्यूमर के? ये जो पॉइंट ऑफ व्यू बना हुआ है ना, इसको तो मैं बिल्कुल डिनाइल देता हूँ इस चीज़ का कि ये तो बिल्कुल गलत परसेप्शन बनी हुई है, बड़ी रॉन्ग परसेप्शन है ये। फेस्को वेंडर्स को डिस्करेज करता है, ठीक है, कंज्यूमर को प्रेफर करता है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे कंज्यूमर, अब लोगों का जो एटीट्यूड डेवलप हो चुका हुआ है, उसको तो अभी अमेंड होने में एक टाइम लगेगा, टेक्स टाइम। तो उसके लिए जो है फेस्को तो ओवरऑल जो है वो कंज्यूमर को प्रेफर करता है और वेंडर्स को डिस्करेज कर रहा है कि आप जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन की लिमिट्स तक रहें, और बाकी जो उनके कनेक्शन का प्रोसीजर है वो कंज्यूमर खुद जाए फेस्को ऑफिस में और खुद ही अपीयर हो गए तो अपना सारा प्रोसीजर कंप्लीट करे। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए फेस्को ने अब नेट मीटरिंग परचेज की हुई है, मीटर्स अभी हमारे पास स्टोर्स में अवेलेबल है। तो कंज्यूमर ने सिर्फ पेमेंट करनी है। पहले कंज्यूमर के लिए प्रॉब्लम ये होती थी, इसलिए वो वेंडर्स के पास जाते थे, क्योंकि इन्होंने नेट मीटर परचेज करने होते थे थर्ड कंपनी से। जैसे लाहौर में जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं मीटरिंग की, जैसे सैयद बाइज हैं, पेल वाले हैं, केबीके के हैं, क्रिएटिव मीटर्स बनाते हैं, तो उधर जाना, फिर वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए स्पेशल 2 मीटर्स लेने के लिए जाना, तो वो बड़ा एक हेक्टिक होता था, स्पेशली टाइम निकालना, पैसे जमा करवाना, ये वो। इस वजह से वो वेंडर्स को कहते थे कि यार ये आप हमारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दें। इसमें अभी जो है, अभी तो मीटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हम तो कहते हैं कि कंज्यूमर को खुद आना चाहिए, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, उसे प्रॉपरली, ताकि जो एक परसेप्शन डेवलप हुआ है ना, इस परसेप्शन को भी खत्म किया जा सके। बिल्कुल ठीक है। और वैसे आपसे जानना चाहूंगी, सारी बात है कि शहरियों के साथ तो ज्यादा इंटरेक्शन आपका ही रहता है, ग्रीन मीटर के हवाले से शहरियों को किस तरह के चैलेंजेस या किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं? क्योंकि मैं जरूर चाहूंगी कि उस हवाले से भी हम बात करें कि अगर महकमा इतना फैसिलिटेट कर रहा है और उनके प्रेफरेंस में ज्यादा शहरी ही हैं कंपैरेटिवली किसी भी कंपनी के, तो शहरियों का फीडबैक क्या है नेट मीटरिंग के हवाले से? उनको किस तरह की कंप्लेंट है? बिल्कुल अजीना, चंद माह पहले हमने देखा है कि कंज्यूमर्स को नेट मीटरिंग के लिए बहुत से मसाइल का सामना था। एक तो फेस्को हेडक्वार्टर में शोभा मिराड की जो इसमें मुदाखलत थी, तो कंज्यूमर इससे कंफ्यूज थे कि वो मुतलका डिवीज़न में जाते थे, उसके बाद उनको कहा जाता था कि जो अपनी दरख्वास्तें हैं वो आपने फेस्को हेडक्वार्टर में सबमिट करवानी है, और फेस्को के पास ग्रीन मीटर्स भी मौजूद नहीं थे। तो मीटर प्राइवेट परचेज करने के लिए लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था कि कौन सी कंपनी का वो मीटर जो है वो परचेज करें, और इसके साथ एनओसी जो दिया जाता था उसके लिए भी जो है वो लोगों को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता था। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में सिग्नेचर करवाने के लिए लोग बहुत ख्वार होते थे। तो जैसे ही हमने इसको बहुत सी कवरेज भी दी है और लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर भी किया कि नेट मीटरिंग की तरफ जहां रुझान लोगों का बढ़ रहा है, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है कि लोग ये चाहते हैं कि अपना सोलर लगा के अपनी बिजली पैदा की जाए और ज़रूरत से ज़ायद जो यूनिट्स हैं वो फेस्को को दिए जाएं। अब जो है वो इसमें एक तब्दीली देखने को आई है कि शोभा मिराड की मुदाखलत भी ख़त्म कर दी है और मुतलका जो डिवीज़न दफातर हैं वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अपनी दरख्वास्तें सबमिट करवा के उससे एनओसी नहीं बल्कि डिमांड नोटिस हासिल कर सकते हैं, और डिमांड नोटिस कंज्यूमर्स अपना जमा करवा के ग्रीन मीटर्स जो है वो भी फेस्को की जानिब से परचेज कर लिए गए हैं, और ग्रीन मीटर की जो सहूलत है कंज्यूमर्स वो भी हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक ये निजी कंपनीज का सवाल है या सोलर कंपनीज जो ये कंज्यूमर्स को मुख्तलिफ ऑफर्स देते हैं, तो असल में मसाइल यहाँ पर ये भी है कि हम बजाते कौम खुद भी बहुत सुस्त हैं। हमारा जी नहीं चाहता कि जो काम कर रहा है वही कर रहे हैं, मुझे न जाना पड़े, हमें न जाना पड़े। हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये आप इस तरह करें कि आप ये पैसे ले लें तो आप ये मेरा प्रोसीजर करवा दें। तो अब नेट मीटरिंग का जो प्रोसीजर है वो पहले की निस्बत बहुत आसान फहम हो चुका है। लोग जो है वो अपने मुतलका डिवीज़न दफातर में जो दरख्वास्तें हैं वो सबमिट करवा के उसका डिमांड नोटिस जो है वो कानून के मुताबिक जब फेस्को का अमला विजिट करता है वो हासिल कर सकते हैं। बहुत से, मैं ये नहीं कहता कि
فیسکو کی جانب سے بہت زبردست ورکنگ کی جا رہی ہے یا پھر فیسکو کی جانب سے تمام تر سہولیات، کہیں پر مسائل ہیں جن کے حل ہونے کی ضرورت ہے. بہتری کی گنجائش تو ویسے ہر جگہ پہ موجود رہتی ہی ہے، لیکن ظاہری بات ہے ادارہ جتنا بھی فیسیلیٹیٹ کر لے کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی کمپلین ہوتی ہے. تو سر اگر کسی بھی شہری کو کوئی کمپلین ہو تو کمپلین کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر متعلقہ محکمے تک کوئی شکایت بھیجنی ہے تو وہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو فیسکو میں کمپلین کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس میں پہلے نا کمپلین کا بڑا کنونشنل وے ہوتا تھا کہ آپ نے ایک PTCL نمبر ہوتا تھا، اس پہ کال کرنی ہوتی تھی، وہ آگے بندے نے اٹینڈ کرنا ہے تو اس کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، کر لیا نہیں کیا، وہ اس کا اپنا ایک سٹائل ہوتا تھا سٹاف کا. ابھی تو اتنے لیٹسٹ وے آ گئے ہیں، اب اس میں ہمارے پورٹلز بن چکے ہوئے ہیں. آپ آن لائن گھر بیٹھے ای میل کر کے کمپلین رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں، میسج کر کے کمپلین رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. اور اتنے منسٹری کا ایک علیحدہ پورٹل ہے جس میں کمپلینٹس رجسٹرڈ ہوتی ہیں. نیپرا کا ایک سیپریٹ ہے، CO صاحب کا ایک سیپریٹ ہے. اس کے بعد ہمارا جو ڈائریکٹر کمرشل ہے کمپلینٹ سیل جو ہے اس کا ایک سیپریٹ ہے، میرا ایک سیپریٹ پورٹل ہے، سب ڈویژن کے ہر SDO کا ایک سیپریٹ پورٹل ہے. ٹھیک ہے. وہ کمپلینٹ اس وقت تک کلوز نہیں ہوتی جب تک وہ کنزیومر اس کو سیٹسفائیڈ کرنا دے کہ جی یس آئی ایم سیٹسفائیڈ. اوکے. تو ابھی تو فیسکو میں نے کہا جی جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یا جتنا فیسیلیٹیشن کے لیے کنزیومرز کو فیسیلیٹیشن کرنے کے لیے جتنا سسٹم کو اپ گریڈ کر سکتا تھا وہ الحمدللہ باقی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بھی ہو رہا ہوگا، لیکن فیسکو میں جو ہے نا بڑے وار فٹ بیسس کے اوپر ہو رہا ہے. یعنی کہ کنزیومر ہمارے جو چیف ایگزیکٹو صاحب ہیں ان کا ایک ہی آبجیکٹو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کنزیومر سروسز جو ہیں وہ ہماری منسٹری کا بھی یہی موٹو ہے، ہماری گورنمنٹ کی بھی یہی پالیسی ہے کہ کنزیومر کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اس میں ہمیں جو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے نا وہ CM پنجاب کی طرف سے ہمیں بڑی ایڈمنسٹریٹو سپورٹ ہے. انہوں نے بڑا پازیٹیو رول پلے کیا ہے. انہوں نے جتنے ایڈمنسٹریشن کے انسٹیٹیوشن سے لائک آپ کے DCOs RPOs CPOs ان کو بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشن ہے. صحیح. ورنہ میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں 2004 میں ایز اے SDO تھا تو ایک FIR رجسٹرڈ کرنے کے لیے مجھے پرسنلی 3-4 دفعہ SHO صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا. بالکل صحیح. ابھی تو ایک ایپلیکیشن جانی ہے اور سنگل ایک کال بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کو آن لائن آپ کا پورے کا پورے طریقہ کار ہے، وہاں پہ آپ جائیں نیکسٹ ڈے انہوں نے کر دینا اور کوئی بھی آپ کی کمپلین کو اگنور نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس پہ تسلی کا اظہار نہیں کریں گے. اچھا سر، گرین میٹر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، مجھے یہ بھی فٹافٹ سے بتائیے گا کہ گرین میٹر کتنے میگا واٹ کے سسٹم پر لگ سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کا اس میں کنفیوژن ہے کہ گرین میٹر کے بل کب آتے ہیں، کب کتنے ماہ کے بعد آتے ہیں، کیا اس کا ڈیوریشن رہتا ہے، اس دونوں چیزوں کے بارے میں بتائیے گا. اس میں یہ ہے کہ اس میں لوڈ ہمارا جو کرائٹیریا نا 5 کلو واٹ سے لے کے آنورڈ 1 میگا واٹ تک ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں نیٹ میٹنگ کو، جو نیپرا بھی الاؤ کرتا ہے. 5 کلو واٹ سے لے کے 25 کلو واٹ تک جو جنریشن لائسنس ہے وہ فیسکو کا جو ایک ایکشن بیٹھے ہیں وہ اس کو آتھورائز کر سکتا ہے، لائسنس ہم ایشو کرتے ہیں جو ایگزیکٹو انجینئرز آپریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو 25 کلو واٹ جو ہے اپ ٹو 1 میگا واٹ یہ پھر نیپرا اس کو الاؤ کرتا ہے اس کا جنریشن لائسنس. تو اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ لگ جاتا ہے کیونکہ وہ نیپرا ایک ہم نے فارورڈ کر دیتے ہیں اپلیکیشن، پھر ان کا بھی آفس ہے پورے پاکستان سے وہاں پہ اپلیکیشنز آنی ہوتی ہیں. تو وہاں سے کوئی 10-15 دن کا پروسیجر ہوتا ہے کہ ود ان دس ٹائم جو ہے نا وہ وہاں سے جنریشن لائسنس ایشو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. باقی جو آپ کا سیکنڈ کویشچن تھا کہ نیٹ میٹنگ کی جو بلنگ ہے وہ بلنگ اس طرح یہ ہوتی ہے کہ لیٹ سپوز کہ ابھی ہم نے 15 آف یہ چل رہا ہے اکتوبر چل رہا ہے، 15 آف اکتوبر کو لیٹ سپوز ہم نے ایک میٹر چینج کیا. بلنگ کے حوالے سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس کے میٹر کا اور لگوانے کا تو طریقہ کار آئی ایم شیور کہ آپ کے اب پورا جتنے بھی کویشچن ہوں گے وہ اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا، لیکن اس کی بلنگ کا کیا طریقہ کار رہتا ہے وہ ہم جانیں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. گرین میٹرز کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی کنفیوژن تھی اور ایک بہت میجرلی
سوال جو کہ ہمیں بار بار شہریوں کی طرف سے موصول ہوتا تھا وہ یہی تھا کہ گرین میٹر کے بل کب موصول ہوتے ہیں, اس کی بلنگ کا کیا طریقہ کار ہے. تو نعیم صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے یہ پورا طریقہ کار ہوتا ہے, گرین میٹر کے بلنگ کا کیا طریقہ کار ہے اور کتنے ٹائم کے بعد اس کا بل ملتا ہے, کنزیومر تک پہنچتا ہے. اچھا, اس طرح ہے کہ پہلے جو اس کا پروسیجر چل رہا تھا نا فیسکو میں, اس کی بیسس کے اوپر بلنگ لیٹ ہوتی تھی. اس میں یہ تھا کہ یہ ہمارا بڑا اچھا سٹیپ لیے ہے ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب محمد عامر صاحب نے, بڑا اچھا سٹیپ یہ لیا ہے کہ پہلے میٹر کی انسٹالیشن کرتی تھی ہمارے M&T ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. M&T ڈپارٹمنٹ کے پاس اور بہت ساری اسائنمنٹس ہوتی ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. انہوں نے میٹرز کی نمبر آف میٹرز جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے ڈیلی بیسس پہ ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں, پھر شارٹیج آف سٹاف بھی ہے, تو اس لیے جو ہے نا وہ اس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے کہ ایز اے یہ میٹر کی انسٹالیشن جو ہے نا یہ ڈویژن لیول پہ انہوں نے شفٹ کر دی. بالکل ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ M&T کے ایک ریپریزنٹیو کو ساتھ لے کے پھر جا کے میٹر کی انسٹالیشن ہونی, وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیجر ہوتا تھا. اس میں کنزیومر بھی ڈسٹرب ہوتا تھا, تو اس میں ہم بھی ڈسٹرب ہوتے تھے, بار بار نمبر آف کمپلینٹس ریز ہوتی تھی. لیکن اب یہ ہے کہ اب یہ سسٹم کلوز ہو گیا. اب تو ڈویژن لیول پہ اب تو سیم ڈے جس دن میٹر انسٹال ہوتا ہے سیم ڈے وہ پرفارما جو ہے وہ میں سائن کر کے تو آگے ہم سبمٹ کر دیتے ہیں فرسٹ اسٹیٹمنٹ کے لیے. ود ان اے منتھ اسٹیٹمنٹ سبمٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ بلنگ سائیکل ہوتا ہے ہمارا 30 days کا. تو اس میں کم از کم 2 months ریکوائرڈ ہیں اس کی پراپرلی بلنگ کے لیے. اس سے اس کو اور منیمائز نہیں کیا جا سکتا. اس کو یہ جتنا بھی ہم اس کو فاسٹ ٹریک پہ لے جائیں نا, یہ فاسٹ ٹریک ہے اس ٹائم جو ہے, اس سے ایزیسٹ وے نہیں ہو سکتا کوئی بھی. تو ابھی جو ہے نا میکسیمم ود ان 2 month میں اس کا جو بل جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے, اس کی امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے نہیں وہ کیلکولیٹ ہو گئے. تو مطلب منیمم اس کو 2 months ریکوائرڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کریں ہمارا میں نے کہا نا بلنگ سائیکل ہوتا ہے. اب ایک بندے کا بل نارملی ایشو ہوتا ہے 15 اکتوبر کو لیٹ سپوز کریں, تو اگر ہم نے اس کے میٹر کی انسٹالیشن کر دی ہے 17 یا 20 اکتوبر کو, تو وہ بلنگ سائیکل میں اس منتھ کی اسٹیٹمنٹ میں وہ فیڈ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی بلنگ ہو چکی ہوئی ہے اس ایریے کی, اس جو ایریا بنتا ہے اس کا. تو اب نیکسٹ منتھ میں جب اس کی بلنگ ہوگی اس ٹائم تک وہ اسٹیٹمنٹ فیڈ ہو جاتی ہے, تو اس کی بلنگ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو وہ سم ٹائم کنزیومر یہ فیل کرتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے کنزیومرز بھی ہیں جن کو ود ان 1 month امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ بل سرو ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب بھی پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے آپ جو کہہ رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, ان کے نمبر آف کمپلینٹس بہت زیادہ ہو گئی تھی. بالکل اسی کی بیسس کے اوپر ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب نے یہ بڑا اچھا اسٹیپ لیے ہیں. تو انسٹالیشن جو ہے اب ڈویژن لیول پہ ہیں اور یہ کمپلینٹس الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ہمارے گھر میں آلریڈی ایک میٹر انسٹالڈ ہے اور ہم سیکنڈ کنیکشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا رہتا ہے؟ اچھا, اس پہ SOPs بڑی کلیئرلی ڈیفائن ہیں. تو اکارڈنگ ٹو SOP اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. اصل میں جو فرسٹ اس کو اپیرنس ہوتی ہے نا اس کی انٹرس ایگزٹ ہونی چاہیے سیپریٹ. ٹھیک ہے. فرسٹ یہ کنڈیشن. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کی وائرنگ ایٹ لیسٹ ٹوٹلی سیپریٹ ہونی چاہیے. اس کا مین بورڈ سیم نہیں ہونا چاہیے پورے گھر کا. فرسٹ اور سیکنڈ پورشن کا مین سوئچ بورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. تو یہ بیسک کرائٹیریاز ہیں. فیملیز پراپرلی ایگزسٹ کرتی ہوں تو ہم اس کو الاؤ کر دیتے ہیں. ہاں, اور اسی طرح سے تھرڈ بھی, اگر کیونکہ اکثر لوگوں کے ایسے ہیں تو لوگوں کے تھرڈ پورشنز بھی ہیں, فورتھ پورشن بھی ہیں. تو مطلب ہر کسی کا کنیکشن الگ ہے, اس کا مین میٹر الگ ہوگا اور اس کا تمام کے تمام اس کی سپلائی الگ سے ہوگی تاکہ اس میں, اور فیسکو کی طرف سے اس پہ کوئی روک نہیں, کوئی ایشو نہیں. جیسا کہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل اکنامک کنڈیشنز ہیں لوگوں کی, لوگوں نے اپنے ایک پورشن رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں. ایک نے فرسٹ پورشن میں خود رہ رہے ہیں, سیکنڈ پورشن رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے سیپریٹ بل بھی چاہیے, سیپریٹ میٹر چاہیے. تو ادروائز تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فیسکو الاؤ کرتا ہے ان کنڈیشنز میں. اگر اب ایک ہی فیملی ہے وہ گئے جی میرا, وہ پھر مس یوز آف کیا کہیں کہ وہ اس کو ٹیرف کو انٹرٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ساری چیزیں کرتا ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کنزیومر کی طرف سے بھی اویس آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو SOPs فیسکو ان کو بتاتا ہے اس پر عمل درآمد کر کے وہ اپنے لیے فیسکو کے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں, جتنی بھی ان کے کنسرنز ہیں, اس کو کتنا ایزیلی کروا سکتے ہیں؟ فیسکو میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر کنزیومرز جو ہیں وہ جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مس یوز آف ٹیرف کی ہی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ بجلی کی قیمتیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. ایسے کنزیومر کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے اگر کچھ اس طرح سے آپ کو پتہ چل جائے کہ مس یوز کیا گیا ہے؟
اب جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سختی ہوئی ہے اس پر، نیپرا کی جانب سے بھی بہت سختی کی گئی اور واضح طور پر سی او فیسکو کی جانب سے اس کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ بالخصوص جو تیسرا میٹر ہے وہ خلاف قانون کنزیومر کے انسٹال نہ کیے جائے اور نہ ہی اس کا ڈیمانڈ نوٹس جاری کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ کنزیومر جو ہے وہ ایک سے زائد میٹرز لگوا کے پھر اس کے جو سلیب ریٹ ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے جو ہے وہ میٹرز لگواتے ہیں، اس سے بلوں میں واضح طور پر کمی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو لیسکو میں تو باقاعدہ طور پر اس پر چیکنگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی شروع کیا گیا تھا کہ ایسے کنزیومرز دیکھے جائیں جنہوں نے خلاف قانون سیکنڈ یا تھرڈ میٹر لگوایا ہوا ہے تو ان کے جو میٹرز ہیں وہ اتار لیے جائیں۔ اب فیسکو میں جو ہے وہ اب جا کے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو سختیاں ہیں وہ کی گئی ہیں، تیسرے میٹر کے لیے بہت سختی کی گئی ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر، بلکہ نہیں بھائی میرے خیال سے ایکسین کی جی کمپیٹنسی وہ جی ابھی سیکنڈ میٹر کو الاؤ کرتے ہیں، تھرڈ میٹر کو اب ایکسین اس کو وزٹ کر کے نا اپنا جو بھی ایک نمائندہ رکھا ہوتا ہے وہ جا کے پراپرلی وزٹ کرتے ہیں، اگر تو یہ کرائٹیریا وہ فلفل کرے تو پھر ہم اس کو اپروول دے دیتے ہیں، ادروائز ہم اسے پھر کینسل کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کے چلتے اگر کسی بھی طرح کا اس طرح کا اگر کوئی بھی سامنے کیس آتا ہے کہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے تو پھر ان کی اپلیکیشن اس حوالے سے ریجیکٹ ہو جاتی ہوگی؟ جی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور لوگوں کی بھی بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جگہ پر لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ صرف کمپلین ہوتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے بجلی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے، ہم کال کرتے ہیں تو ہمیں اس کا سامنے سے رسپونڈ نہیں ملتا ہے، تو کالز کا لیٹ رسپونڈ کرنے کے پیچھے کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ کالز کا اس طرح ہے، لیٹس سپوز کریں اب ایک فیڈر اگر آف ہوتا ہے، اب ایک 11 کے بھی فیڈر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس کے اوپر آئی تھنک سو 5-6,000 کنزیومرز ہوتے ہیں۔ اب ایٹ اے ٹائم اگر 300-400 کنزیومرز کالز کر رہے ہوں، جو کہ ہوتا ہے موسٹلی ہمارے پاس ابھی وہ پیشنس لیول نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہم بھی وہ ڈائریکٹلی کال سنتے ہیں تو وہ الیکٹریسٹی ابھی سوئچ آف ہوتا ہے، ساتھ ہی فون ہے یہ بجلی بند ہو گئی، کیوں بند ہوئی ہے ہماری بجلی، آئے گی کب، مجھے ابھی بتائیں۔ میں نے کہا جی اچھا چلے میں چیک کر کے بتاتا ہوں۔ تو کچھ یہ پیشنس لیول بھی ہمارا کم ہو گیا، ورنہ تو ریسٹوریشن آف سپلائی جو ہے یہ تو ہماری فرسٹ پیورٹی میں آتی ہے، تو اس کو تو ہم وار فٹ بیسس کے اوپر کرتے ہیں۔ جیسے فیڈر ٹرپ جیسے اب صبح کل فرائیڈے تھا تو میری ایمرجنسی ایک شٹ ڈاؤن لینی پڑ گئی جی ایس او کو، تو فرائیڈے کو موسٹلی ہم فیڈرز آف نہیں کرتے ریگارڈنگ ٹو مینٹیننس، تو اس میں کوئی ایمرجنسی تھی تو وہ انہوں نے شٹ ڈاؤن اویل کیے، تو اس کے لیے کالز مجھے اتنی کالز ہیں ہر بندہ یار جمعے دا دن سے تو خوف نہیں آتا، میں نے کہا بھائی کوئی ایمرجنسی بھی تو کوئی چیز ہے، اگر ہم اس کو نہیں ریکٹیفائی کریں گے تو ایک بڑی ہیپننگ ہو جائے گی، جب ایک بڑی ہیپننگ ہوگی تو اس کو ایک ٹائم ٹیکنگ ہوگا، وہ جو 1 گھنٹے میں ریکٹیفائی 3 گھنٹوں میں ہو سکتی ہیں چیزیں وہ پھر 24 آورز پہ چلی جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کو نہیں کبھی ایسا ضرورت محسوس ہوئی کہ فیسکو کے محکمے کو سٹیزن کے ساتھ کوئی ایک درمیان کا ایسا کمیونیکیشن برج بنانا چاہیے تاکہ لوگوں تک آٹومیٹکلی میسج پہنچ سکے کہ یہ پرابلم ہوا ہے اس وجہ سے شٹ ڈاؤن کیا گیا ہے؟ وہ الحمدللہ ہمارا اویس بھائی اس کو بڑا اچھا بریف کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے پی آر او کا، اس میں جو ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے نیوز پیپرز میں، لوکل نیوز پیپرز میں میسیجز بھی کرے ہوتے ہیں۔ زینت اس کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ جس طرح سے ہر چیز میں ایک جدت آ رہی ہے، سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے وہ بہت ایکٹیو رہتے ہیں، تو اس سے متعلق جو ہے وہ فیسکو کے شعبہ پی آر کو بھی اپنے جو اپڈیٹ اس کو ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سے متعلق انفارمیشن دی جا سکے کہ کل کون سے علاقے میں بجلی بند رہے گی، لوگوں کو میسیجز جو ہیں وہ بر وقت جانے چاہیے، اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ فیسکو کے شعبہ پی آر کو ایکٹیو ہونا ہوگا تاکہ اتنی بڑی کمپنی ہے، کیونکہ وہ مساجد میں اعلان والا سلسلہ تو بڑا پرانا ہو گیا نا، تو وہ تو بہت ختم ہو گیا کہ اس پہ آپ ایک دور ہوتا تھا کہ پہلے پورے علاقے میں اعلان ہوتا تھا کہ کل آپ نے جیسے بھی مینج کرنا ہے چیزوں کو وہ دیکھ لیں، تو اب طریقہ کار جو بھی ہو، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ٹائم کے ساتھ ساتھ جدت لانے کی ہر ڈپارٹمنٹ میں ضرورت، اور بیسک نیڈ جب تک ہمارے ڈپارٹمنٹس کی پوری نہیں ہوگی، جس میں شارٹیج آف سٹاف سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا تو تب تک لوگوں کی کمپلینس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ تھینک یو سو مچ، آپ دونوں پروگرام کا حصہ بنے، اور تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ ویکینڈ ہے تو اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اسے بھرپور طریقے سے انجوائے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں لے کر آئے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔